अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। सुरमई और ब्लैक शेडेड ओवरकोट के साथ डीप रेड कलर का मफलर गर्दन के गिर्द अच्छी तरह लपेटे वो धुंध भरी शाम को हमरा लिए फास्ट फूड में दाखिल हुआ था। उसने कदरे कॉर्नर वाली टेबल का इंतखाब किया था। ब्लैक हॉट कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वो बेनियाजी से माहौल का और बेफिक्रे चेहरों का जायज़ा लेने लगा था। सर, आप जुगनू अली हसन है ना? अचानक उसके सामने खड़ा लड़का उसकी तन्हाई में मुखल हुआ था। उसके चेहरे पर छाई दबीज़ खामोशी और बेहिसी की कैफियत इस बात की गुमास थी कि वो लड़का यकदम पलट कर चला गया। सर, ये देखें, ये आप ही की फ़ोटोग्राफ है। वही लड़का पलट कर आया था और एक फैशन मैगज़ीन उसकी तरफ बढ़ा रहा था, जिसके चमकीले सरवर्क पर उसकी तस्वीर थी। जगमगाती हुई मुतासिर कुन स्यापस मंजर में बिल्कुल सफ़ेद रंगत, गहरी और ज़हीन आँखें समंदरों की वुसअत समेटे हुए थीं। सर प्लीज़ ऑटोग्राफ। उसकी मिल्तजी लहजे को महसूस करते हुए उसने खामोशी से अपने ही फ़ोटोग्राफ के ऊपर साइन कर दिए थे, मगर वो लड़का ना जाने कितनी देर पलट पलट के उसकी तरफ देखता रहा था। सीटी पे खूबसूरत सी धुन गुनगुनाते हुए वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला था। हल्की सी धुन की आमेजिश के साथ रिमझिम सी बारिश बरसने लगी थी। पार्किंग में लेज़र के कोऑर्डिनेटर आमिर अमीन को देख के वो रुक सा गया था। मफलर को अच्छी तरह गर्दन के गिर्द लपेटता हुआ आमिर अमीन उसकी तरफ बढ़ा था। वो दोनों नॉलेज विलेज के ग्रेजुएट थे। हाउ आर यू मैन? फाइन, उसने संजीदगी से कहा। वो ना जाने क्यों ऐसा था, सर्द ठठराहट जमा हुआ सा आदमी। उसने शायद कभी किसी आग का सामना नहीं किया था। मैं कुछ खास हूँ का टैग जो सुनहरी हुरूफों से मुज़य्यन था उसके सीने पे लगा था। आमिर अमीन उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। व्हाट्स गोइंग ऑन मैन? नथिंग स्पेशल। कमाल अरशद की कलेक्शन देखने आया था। यार, तुम जिसके लिए इतना तरद्दुद कर रहे हो यकीनन खास ही होगी। अब तो मुझे भी इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। आजकल कौन से आइडियाज़ पे काम कर रहे हो? वो गाड़ी का लॉक खोलते खोलते यकयक रुक सा गया। डैशबोर्ड पर पड़ी चंद खूबसूरत कवर से मज़य्यन किताबों के ढेर में से उसने ख़ज़ां के पत्तों की शक्ल की सी डायरी निकाल ली थी। तुम्हारी हर शय ही ख़ास होती है। आमिर अमीन ने आगे बढ़कर उसकी डायरी को देखा था। मैं हमेशा ही से कुछ ऐसा ही ख़ास करना चाहता हूँ जो पहले किसी ने ना किया हो। उसने माह दिसंबर का आइडिया उसके सामने किया था, जिसके साथ नीलीगू सा सितारा जगमगा रहा था। तुम्हें सितारे बहुत पसंद हैं जुगनू? हाँ यार, चमकते हुए सितारे मुझे बहुत अपील करते हैं। तुम्हें वो रात याद है जब अब्दुल हमीद ने हमें इनवाइट किया था? मैं नहीं भूल सकता। सितारे क्या बहार दिखाते हैं, जुगनू अली हसन ने कहा था। सफ़ेद चमकती हुई रोशनी जालियों में से होती हुई लंबी घास पर पड़ रही थी। ये गाड़ी की रोशनी थी और आमिर अमीन की निगाहों का मरकज़ थी। हर चीज़ खूबसूरत है, शर्त यह है कि इसकी खूबसूरती को महसूस किया जाए जैसे औरत। आमिर अमीन का हाथ लंबी घास की जानिब बढ़ा था और प्याजी रंग का फूल उसके हाथ में मसला गया था। हाँ, मगर ढकी हुई हयादार औरत। जुगनू अली हसन ने गोया हद वाज़े की थी। यार, तुम ख़ास हो और तुम्हारी थ्योरीज भी। तुम ज़मीन पर नहीं, मार्स पे बसते हो। वो कायल शुदा लहजे में बोला था। ओके, मैं चलता हूँ। उसने आमिर अमीन से हाथ मिलाया था। आखिरी बात, तुम कब तक तन्हाई का बोझ उठाते रहोगे? वो कितनी देर तक पलक झपके बगैर आमिर अमीन का मुंह देखता रहा था और फिर सरसराती हुई आवाज़ ने आमिर अमीन को अर्श से फर्श पर लापटखा था। इट्स माई पर्सनल। उसे लगा था कि वो इतनी देर से एक इंतहाई अजनबी शख्स से बातें कर रहा था, इंतहाई ना आशना। फिर वो ढीले ढाले कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। अगर वो मुड़ के देखता तो उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स काली सड़क पर वाज़ेह और मुतहरिक साए बना रही थीं और धुंध उनमें खासी देर तक अपनी मर्जी के रंग भरती रही थी। चलो बेटा जानी, अब आंखें बंद। देखो, वो नील की परी आ गई है। मामा, आई जस्ट हेट हर। वो मुंह बसोरे बहुत क्यूट लग रहा था। अब्दुल वासे, उन्होंने मसनूई खफगी से घूरा। पहले कहानी सुनाए। ओके। एक था जुगनू। मामा, आप जुगनू रास्ता दिखाते हैं ना? मगर बास भटका देते हैं। उसने एक खिड़की के बाहर गहरी नज़र डाली थी और एक दिया था। मामा, दिया तो आपका नाम है। हाँ, मगर दिया भी रोशनी फैलाता है ना? उसने मासूमियत से सर हिलाया था। आगे फिर एक था परवाना। ये क्या होता है? ये एक कीड़ा होता है।
اس کو دیا بہت اچھا لگتا ہے، یہ اس کے گرد گھومتا رہتا ہے اور بالآخر جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آواز اس کی پشت سے آئی تھی۔ اس نے عبد الواسع کی طرف دیکھا تھا جو غنودگی میں تھا، مگر اس کا ہاتھ بدستور تھامے ہوئے تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلکے سے چھڑایا تھا۔ میری خدا سے دعا ہے کہ دیے کی زندگی پروانے کو لگ جائے۔ اس نے اس کی بے حد مضبوط ہاتھوں میں اپنا ننھا سا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں نے آپ سے مہلت مانگی تھی، پھر آپ ایسی باتیں کر کے میرے قدموں تلے سے زمین کیوں نکالتے ہیں؟ وہ اس کے کندھوں تک بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی، مگر اس کا سر اس کے سینے پر ٹکا تھا۔ بہت لمبی مسافت کے بعد دیے کو آندھی سے پناہ ملی تھی۔ کسی کے ہاتھوں کی اوک نے اسے پھر سے جلا دیا تھا۔ آنی، جگنو کہاں ہے؟ وہ گراج میں کھڑی آوازیں لگا رہی تھی۔ آنی کے شہزادے سو رہے ہیں، تانیہ نے سر نکال کر جواب دیا تھا۔ اور تم اندر آ جاؤ، ہاکرز کی طرح آوازیں لگا رہی ہو۔ علی کو مائلو بنا کے دینا ہے، ابھی جلدی میں ہوں۔ یہ میں نے سوپ بنایا ہے، جگنو کو بہت پسند ہے، اس لیے لے آئی۔ وہ بدستور تانیہ کو دینے میں متعمل تھی، مگر تانیہ نے تقریباً جھپٹنے والے انداز میں اس سے باؤل لے لیا تھا۔ واؤ، مزے کا لگ رہا ہے۔ لگ نہیں رہا ہے مزے کا۔ وہ بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کتنے دل سے بنایا تھا، مگر پرنس سو رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ علی کے کانوں سے موبائل لگے دیکھ وہ تقریباً چیخ پڑی تھی۔ علی کے بچے، کل تمہارا پیپر ہے نا؟ اوکے یار، آپ ہی سارا تھی میری کلاس فیلو، ہم کچھ ڈسکس کر رہے تھے، آپ بھی نا۔ وہ بہت ناراض سا لگ رہا تھا۔ فون بند کر کے اس سے لڑ ہی پڑا تھا۔ اوکے سوری، وہ فوراً نادم ہو گئی تھی۔ ابھی اسے اپنا تھیسس بھی مکمل کرنا تھا، وقت کم ہی رہ گیا تھا۔ وہ سرعت سے کام مکمل کر رہی تھی، مگر ایک سوچ اس کے زخمی دل میں کروٹیں لے رہی تھی۔ جگنو مجھ سے دور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ میز پر پاؤں رکھے وہ کسی سوچ کی ڈور تھامے نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ جگنو، دیا، دانش، تانیہ اور علی کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ علی تو بہت چھوٹا تھا، مگر وہ کسی گڈے کی طرح ان کے کھیل کا حصہ تھا۔ کہتے ہیں زندگی کے کسی مرحلے پر بھی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے، مگر بچپن کی یادیں ہمیشہ ساتھ نبھاتی ہیں۔ یہ یادیں ایسی ہی تھیں جنہوں نے ان کو جکڑ رکھا تھا۔ دیا دانش کی خالہ زاد تھی، جبکہ جگنو اور تانیہ کے ساتھ ان کا مضبوط ہمسائیگی کا رشتہ تھا۔ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ دن کا بیشتر حصہ اکٹھے ہی گزارتے تھے۔ پھر جگنو اور تتلیوں کے دیس میں جان نکلنے کے موسم شروع ہو گئے۔ انہی موسموں میں دیا کو پتہ چلا کہ جگنو کے بغیر اس کی شام بہت ویران ہو جاتی ہے۔ پڑھائی کی ٹف روٹینز میں کھو کے وہ ایک دوسرے سے کچھ الگ ہوئے تھے، اور یہیں پہ قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہوا تھا۔ دانش کامرس کی فیلڈ میں چلا گیا، دیا فائن آرٹس، تانیہ میڈیکل، جبکہ جگنو کا راستہ سب سے الگ تھا، ڈریس ڈیزائننگ اور ماڈلنگ۔ وہ دبئی چلا گیا تھا، وہیں سے اس نے گریجویشن مکمل کی تھی۔ اس دھارے میں سب اپنی اپنی جگہ پر تھے، دوستی اپنی جگہ تھی، مگر فاصلے بہت آ گئے تھے۔ دانش وغیرہ اگرچہ وقت اور معاشی تقاضوں کے پیش نظر کہیں اور منتقل ہو چکے تھے، مگر دیا کے ساتھ اس کا تعلق اور دوستی ویسے ہی قائم تھی۔ البتہ تانیہ جو میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھی، اس کے اور جگنو کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا تھا۔ کبھی سامنا ہو جاتا تو رسمی سی ہیلو ہائی ہو جاتی۔ ان کے درمیان دوستی کا واحد پل دیا ہی تھی۔ جگنو کو دبئی گئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مگر دیا کو لگتا تھا گویا 5 صدیاں بیت گئی تھیں۔ اب اس کی واپسی کے بعد اس کے اور جگنو کے درمیان اجنبیت کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جس نے دیا کو پاگل کر رکھا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ جگنو کے ساتھ قریبی پارک میں لمبی سڑک پر واک کرتے، ویسے ہی باتیں کرے کہ وہ بولتے تھک جائے، مگر باتیں کبھی ختم ہی نہ ہوں۔ شام کی ہوا ان سے ٹکرا کر ان کا راستہ روکتی رہے، مگر وہ چلتے رہیں اور کبھی وہ ٹریک ختم نہ ہو۔ پتہ ہے جگنو، میرے اندر جو آرٹسٹ لڑکی ہے وہ بے حد بے چین رہتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گانا گاؤں تو پہاڑوں اور سرمئی دھند کے اوپر میری رومک آواز گونجتی ہے، اور کوئی فضاؤں میں ہے اسے مقید کر لے اور میری جان چھوٹ جائے۔ جگنو کے مزاحیہ انداز پر وہ یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ پیانو بجاؤں، پتہ ہے کس طرح؟ جس طرح ٹام اینڈ جیری کارٹون سیریل میں ٹام بجاتا ہے۔ جگنو جان بوجھ کر اس کا تسلسل توڑ دیتا۔ تم بے حد بذوق ہو، خدا کی قسم۔ وہ اس کے کندھے پر تھپ مارتی اور وہ اس کی ہوا سے الجھے ہوئے بالوں کو اور الجھا دیتا۔ اس نے اپنی الجھی ہوئی لٹوں کو بے حد غور سے دیکھا جو سلجھنے کی چاہ میں تھی۔ محترمہ، آپ یقیناً شام سے ہی یہاں تشریف فرما ہیں۔ دانش اس کے بارے میں بہت صحیح اندازے لگاتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تم اپنے تھیسس کی ٹینشن لے رہی ہو یار، میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہارا فیلڈ ورک میں تمہارے ساتھ کرواؤں گا، اور دوسری بات کہ تم ہستی اچھی لگتی ہو۔
तुम अम्मी से मिलो, मैं आती हूँ। दानिश के साथ साथ उसने अली के लिए भी सूप गर्म किया था। वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। आजकल वो अपने पहले फैशन शो के सिलसिले में खासा मसरूफ था। इमेच्योर डिज़ाइनर्स को हायर करने के लिए वो NCA आया था। अपनी मिनिएचर पेंटिंग को सर मामून से डिस्कस करते हुए दिया का सर लम्हा भर को इसी जाविये पर रुका था। जुगनू अली हसन सर मामून से वो अपना तारुफ करवा रहा था। वाइट पैंट कोट के साथ मूव कलर की ब्रॉड कॉलर्स वाली शर्ट उसकी ड्रेसिंग हमेशा से ही शानदार रही थी। सर मामून उससे खासे इम्प्रेस नज़र आ रहे थे। उसने खामोशी से अपने स्केचेस समेटने शुरू कर दिए। जुगनू इब्तदाई तारुफ का मरहला तय करने के बाद अपनी निशस्त संभाल चुका था। इनकी गुफ्तगू का दायरा फैलने लगा था, मगर हैरानी की बात क्या थी जिसने उसके अंदर सन्नाटा फैला दिया था। उसने शायद मुझे देखा ही नहीं। वो दिले नातवा को ढारस दे रही थी। ओके सर। उसने सर मामून से इजाज़त चाही। ठहरे मिस दिया, ये मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ये आपको बहुत हेल्प आउट कर सकती हैं। सर आजकल तो मैं अपने थीसिस के सिलसिले में बेहद मसरूफ़ हूँ, उसके पास वाकई टाइम नहीं था। इट्स ओके जुगनू, मैं आपको कुछ और स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। सर मामून का लहजा माजरत खाना था। वो खुद से उलझती हुई बाहर आ गई थी जहाँ हुम्मा राय उसकी मुंतज़िर थी। यार तुमने ब्रैड पिट को देखा है? कहाँ? अभी सर मामून के ऑफिस में गया है। कसम से कब से मुंतज़िर हूँ, कम बखत बाहर ही नहीं निकल रहा। तुम कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकती हो? आई मीन वो मसूफ़ी सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं। दिया ने गोया उसकी मुश्किल आसान की थी। वाई नॉट, मैं तो वॉलंटियर हूँ। दिया ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए गौर किया था कि उसने कलर स्कीम क्या बनाई थी। पर्पल शेड बनाने के लिए वो नेवी ब्लू में रेड के बजाय ग्रीन मिक्स कर रही थी। ढीले ढाले अंदाज में वो लाउंज में दाखिल हुई थी। बिरयानी की खुशबू ने उसके सारे हवास बेदार कर दिए थे। ये तुम्हारी एस्थेटिक सेंस को क्या हुआ? अपनी ड्रेसिंग का ख्याल नहीं रखती हो तुम? वो मामा के साथ बैठा था। दिल बेहद खुशगवार अंदाज में धड़का था। उसने स्काई ब्लू खद्दर के सूट को गौर से देखा था, फिर शॉल को अच्छी तरह से फैला लिया था। क्या जीन्स कुर्ता पहन के जाती मैं? वो बेहद रिलैक्स था। मामा अली का पेपर कैसा हुआ? जाने क्यों जुगनू अली हसन को लगा था कि वो उसे नज़रअंदाज कर रही है, जबकि उसके गिर्द जो पुरवाई चल रही थी वो उसकी मौजूदगी की सबब ही थी। ये बात जुगनू अली हसन को कौन बताता भला? जब फ़ोन करो नो रिस्पॉन्स, बहुत मसरूफ़ रहने लगे हो। वो बहुत हक के साथ अपना मान जता रही थी। हाँ, आजकल फ़ैशन शो करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। फैशन मैगजीन्स में इंटरव्यू छप रहे हैं, इसलिए तुम अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझने लगे हो। तोप चीज़ मतलब? अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके लहजे में खासा इस्तेहकाक था। जुगनू ने एक गहरी नज़र उस पर डाली थी और चेहरे पर इस्तेहज़ाइया चमक दर आई थी। वो क्या था? दिया कैसे जान सकती थी? वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। उस जैसे शख्स को काबू करना कहाँ आसान था। वो नकेल डालने वाला घोड़ा तो नहीं था, अपनी धुन पर सरपिट भागने वाला जरी था। और जिसे कामयाबी की धुन पर जीने की हवस हो, वो नो या हु का लफ्ज़ तो बर्दाश्त ही नहीं करता। पानी पीती हुई दिया की गर्दन की रगों को गौर से देखते हुए वो गौर कर रहा था कि वो इस लड़की को अपनी हदूद के अंदर आने की इजाज़त दे सकता है या नहीं। फ़र्क बहुत वाज़ेह था। दिया उसके लिए लड़की थी महज, और वो उसके लिए जुगनू था, वो रोशनी जिसके बगैर उसकी ज़िंदगी अंधेरा थी। तुम्हारी मॉडल फाइनल हो गई है? आमिर अमीन ने जुगनू अली हसन के साथ लंच लेते हुए सरसरी अंदाज में पूछा था। नहीं, वैसे जबरान ने ईना को रेफ़र किया है। ऐना महमूद को आमिर के लहजे में हल्का सा एतराज़ था। तुम पहली मर्तबा शो कर रहे हो, कॉन्शियस हो गए काफ़ी? नहीं यार, वो एप्रन से मुंह साफ कर रहा था। उसके लहजे में तफाखुर था। लोग वेट करते हैं मेरी कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट आइडियाज़ क्या हैं तुम्हारे? सलीम, लास्ट अनारकली के नाम से शो लॉन्च करूँगा। ड्रेसेस फैद कलर्स के होंगे, पर्ल्स और रोज़ की कंट्रास्ट और कॉम्बिनेशन के साथ। तुम्हारी आइडियाज़ हमेशा की तरह मुनफरिद हैं। आमिर अमीन सताइशी लहजे में बेसाख्ता बोला था। ये मक्स ट्राई करो, बहुत मज़े की डिश है। इट्स ओके। उसने उसकी बढ़ाई हुई डिश थाम ली थी। स्कल्पचर एग्जीबिशन में दिया अपनी फ्रेंड्स के साथ मौजूद थी। तानिया भी उसके साथ थी। ब्लैक कोबरा का स्कल्पचर था, ब्लैक स्याह रोशन। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, बेनियाजी थी, बिल्कुल जुगनू जैसी। वह रुककर उस पर हाथ फेरने लगी थी। लेना है? तानिया ने रुककर पूछा था। नहीं, पहले ही बहुत भुगत रही हूँ। क्या? तानिया को उसकी बेसाख्ता कही गई बात पे इसकी दिमागी हालत पर शुबा होने लगा था। बेएतनाई वो सरसरी सा कह के आगे बढ़ गई थी, मगर ना जाने क्यों मुड़ मुड़ कर इस स्कल्पचर को देखे गई। कितनी बेबस थी वो लेना नहीं चाहती थी, मगर स्कल्पचर के उसके जहन पर जम गया था। वो कितनी बेबस थी उसके आगे, मगर शुक्र है कि उसे मेरी बेबसी का एहसास नहीं है। चाय का मग थामे वो नीलीगों और नारंगी उफक पर ना जाने क्या तलाश कर रही थी।
कहीं कहीं नमूदार होते सितारे उसकी तवज्जो का मरकज़ थे, मगर उसे वो सितारा ढूंढना था जो चांद के बिल्कुल पास होता। तलाश की कोई बड़ी वजह नहीं थी, जुगनू चांद था और वो सितारा लगती थी। यही ताल्लुक था उनके दरमियान। कभी वो सितारा चांद के बिल्कुल पास होता था और कभी कुछ दूर और कभी कहीं भी नहीं। चांद आज अकेला ही अपनी तन्हाई पर मसरूर और मगरूर था। मैं अपनी हुक्मरानी पे नाज़ा। अंधेरे में शेड के नीचे खड़े हुए उसने पुरइसरारियत का हुस्न देखा था। आज तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। जुगनू ने कोई फ़ोन नहीं किया, ना मिलने की चाह। उसकी मसरूफियत में मैं कहाँ फिट होती हूँ भला। मोहब्बत इतना दुख क्यों देती है, सराब क्यों नहीं करती। मोहब्बत में दूरी का क्या तसव्वुर, रिश्ते नातों का क्या सवाल। सोचों के गुर्दाब में बनकर टूट रहे थे। दिया अहमद, तुम्हारा मसला पता है क्या है, बल्कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का अलमिया है। तुम एक दायरे में मुक़य्यद हो। दिया ने इस दिल दुखाने वाली बात पे महज एक लम्हा रुक कर उसको देखा था। फिर कीबोर्ड पे उसकी उंगलियां मुतहरक हो गई थीं। उसका कंप्यूटर कुछ ख़राब था। विंडोज़ का मसला था। कुछ रिसर्च वर्क उसने कंप्यूटर पर करना था, सो उसके यहाँ चली आई थी। ये मुलाकात महज एक बहाना भी हो सकती थी, जिसका नतीजा वो उसके रूखे रवैये की सूरत में भुगत रही थी। मगर इस दायरे की समत तुम्हारी जानिब निकलती है। वो कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी, मगर निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद थीं। मगर दिल दिमाग बैक वक्त एक उसकी तरफ ही मुतवज्जो थे। तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि फिर के हमारी लोकेलिटी के वेयर अबाउट्स क्या है। उसका लहजा बहुत इस्तेहज़ाइया था। मुझे ज़रूरत भी क्या है ऐसी फजूल बातों पर तवज्जो देने की। मेरी अपनी लाइफ है। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं शादी करूँगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो खुद ही खिलखिला के हंस पड़ी थी, मगर हंसी का सिरा जुगनू की हंसी से हरगिज़ नहीं जुड़ा था। उसे बहुत अच्छी तरह याद था कि यह बात एक मरतबा पहले भी इनके दरमियान हो चुकी थी। तब जुगनू ने बहुत इश्तियाक से पूछा था, किससे शादी करोगी तुम, और उसने बहुत तेज़ी से कहा था, तुमसे। उसकी समातें इसी सवाल की दोहराई की मुंतज़िर थीं। दिया, तुम्हें अच्छी तरह इल्म है कि मैं बहुत ख़ास आदमी हूँ और मुझे ख़ास चीज़ें ही अपील करती हैं। उसके लहजे में बर्फ़ थी। तुमसे मुंसलिक होकर मैं भी ये ख़ास और ख़ास हो जाऊँगी। अपने लहजे में हद दर्जा लापरवाही समोकर उसने इस ग्लेशियर को पिघलाने की कोशिश की थी। मगर मैं तुम्हें आकाश बिल की तरह अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहता, मगर मैं रात की रानी की तरह तुम्हारी ज़िंदगी में खुशबू भरना चाहती हूँ। उसने इस पर हरगिज़ जाहिर नहीं किया था कि उसकी बात ने उसकी रगों को भी छेद डाला था। कॉफ़ी पियो, तुम्हें ठंडी कॉफ़ी पीने की आदत नहीं है। हमारे दरमियान जहाँ बहुत से फ़र्क हैं, वहाँ ये भी एक फ़र्क है कि हमारी तरजीह मसाइल एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। आज शायद वो दिया पर सारा मंजरनामा वाज़े करना चाहता था। तुम फासलों की कायल, मैं कुर्बतों की प्यासी। वो हल्की सी गुनगुनाई थी। उसका अंदाज बिलाशुबा बहुत जानलेवा था। उसका पहला मिसरा भी याद है ना तुम्हें? हाँ, मगर मैं ऐसी बातों को ज़ुबान पर नहीं लाती, सॉरी। उसने मुड़कर शरारत से उसके बाल बिगाड़ दिए थे। जवाबन हल्की सी मुस्कुराहट जुगनू के चेहरे पर भी दर आई थी। दिया अहमद को लगा था जो बर्फ़ का ग्लेशियर उसने अभी सही हासिल करके पिघलाया है, वो उसके ज़िंदा वजूद में गड़ गया है, जिसने उसे नीला कर दिया है। क्या हुआ है? तानिया उससे पूछ रही थी। कुछ नहीं, वो पसमुर्दगी से बोल रही थी। मुझे लगता है कि जुगनू बहुत बदल गया है। हाँ, ये तो है, मगर दिया, हालात के साथ इंसान बदल ही जाता है। जो नहीं बदलता वो ज़िंदगी में नाकाम हो जाता है। वो कहता है कि मेरे और उसकी तरजीह मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो ठीक ही कहता है वो। तुम लोगों की नेचर में बहुत फ़र्क है। वो हद दर्जा दोस्ती, उसका तुम पर हक़ मलकियत जताना, कार्ड सहाइफ, वो सब बचपन था यार। तानिया उसको अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। वो रंगों की दुनिया में रहता है, रोशनियों की दुनिया में उसे अब आम चेहरे देखने की आदत नहीं रही। तुम यही बातें करती रहोगी या मैं जाऊँ? वो वाकई उठकर खड़ी हुई थी, स्याह शलवार कमीज़ के साथ मुख्तलिफ रंगों की शॉल लिए। वो बहुत मनमोहिनी लग रही थी। वो नज़रअंदाज करने के लायक तो नहीं थी। तानिया ने उसे बहुत गौर से देखा था। अरे दिया, ये जज्बात तो वक्ती होते हैं, इनकी उम्र ही क्या होती है, बस लम्हाती। यहाँ पल में दुनिया बदल जाती है। इनकी मोहब्बत ऐसे ही होती है जैसे लोग रेहड़ी पर खड़े होकर बुटा या गोलगप्पे खाते हैं। दिया ने चौंक कर उसकी शक्ल देखी थी। किसी भी मशहूर शख्सियत से पूछो कि क्या खाना पसंद है, सड़क पर खड़े होकर भुट्टे खाना बहुत पसंद है। गोया सड़क पे खड़े होके भुट्टे खा के एहसाने अजीम कर रही हूँ। वो उठ खड़ी हुई थी। उसको आम चेहरे पसंद नहीं है। दादा अब्बू के लिए दूध और टोस्ट गर्म करने तक ये फिक्रा उसके दिमाग में बहुत शिद्दत के साथ मौजूद था। अकबर कितनी देर से मुंतज़िर खड़ा था, मगर आज उसने ये छोटा सा काम करने में आधा घंटा लगा दिया था। वो दादा अब्बू को दूध देने के बाद कितनी देर तक उनके पास बैठी रही थी, मगर उसे लग रहा था कि वो बहुत बुलंदी से गिरी है। वो अली के कमरे के चक्कर भी लगा आई थी, मगर ये एहसास ऑक्टोपस की तरह उसका गला दबा रहा था। सुबह उसने उठने की कोशिश की थी, मगर उठा ही नहीं गया था। कितनी देर से उठने के बाद उसे ख्याल आया कि उसके ऊपर जो बेपनाह बोझ है उसका सबब क्या है। फिर उसने आंखें मूंद ली थीं। अली उसके कमरे में आवाज़ें देते हुए आया था। अभी दिया की पलकें जुड़ी ही थीं, फिर पूरा घर ही उमड़ के आया था, मगर उसका ज़हनी बोझ शायद इस कदर बढ़ गया था
कि वो आंखें बंद रखने को ही काफ़ी समझ रही थी। डॉक्टर मरियम आमान के प्राइवेट क्लिनिक में उसने सबसे पहले दानिश का चेहरा देखा था, फिक्रमंद सा चेहरा, फिर दादा और अली। तुमने तो डरा ही दिया हमें, कोई बात मनवानी थी तो इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी। दानिश उसे तकरीबन डांट ही रहा था। अली ने खामोशी से रुख फेर लिया था। उसकी आंखें लबालब भर गई थीं। अली को रोता देखकर उसकी आंखों के गोशे भी गीले होने लगे थे। डॉक्टर कह रही थी कोई जहनी दबाव था। स्ट्रेस क्यों बेटा? अब्दुल बसीर बहुत उलझ गए थे। इट्स ओके दादा अब्बू, शायद बुखार बहुत ज़्यादा हो गया है। शाम को वो डिस्चार्ज हुई थी तो तानिया भी बुके लेकर उसका पता करने चली आई थी। सुर्ख फूलों का महकता हुआ बुके, उसके पीछे वो भी था। उसे देख के वो रुख फेर गई थी। तुमने इन बातों को इतनी शिद्दत से ले लिया? तानिया सरगोशी के अंदाज में कह रही थी। मेरा बचपन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तुम्हें मैं अब कोई नसीहत भी नहीं करूँगी। बाबा, तुम तो हर बात अपने दिल पर ले लेती हो। जुगनू, जो दानिश से बातें करा था गाहे बिगाहे, उसे भी देख रहा था। जाने से पहले वो लम्हा भर को उसके पास रुका था। आई एम सॉरी। फिर किसी दुआ की हाजत बाकी नहीं रही थी। सुबह नाश्ते की मेज़ पर दादा ने एक नया मौजू छेड़ दिया था, उसकी सेहत और उसकी जिम्मेदारियां कम करने का। घर में इतने नौकर हैं, ये तो मेरी खुशी है दादा अब्बू। वो भरपूर एहतजाज कर रही थी। अब तो अब्बा जान उसके जाने में कुछ ही माँ रह गए हैं। अजीम और असमा दानिश के लिए कब से कह रहे हैं। मोमना ने बम ब्लास्ट किया था और वो अंडा खाना भूल गई थी। एक टिक पथराई आंखों से वही देख रही थी, फिर भागती हुई ड्राइंग रूम से निकल गई थी। शर्म आ रही है उसे। अब्दुल मुनीब ने कयास आराई की थी, मगर अब्दुल बसीर की पुरसोच आंखें चाय पीते हुए एक नुक्ते पर जम गई थीं। तुमने बच्ची को नाश्ता भी नहीं करने दिया। अब्दुल मुनीब ने भी मोमना को हल्की सी झाड़ पिलाई थी। अब ये बात आज या कल उसको पता तो चलना ही थी कि हम उसके मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला करने जा रहे हैं। मोमना भी हक बजानी थी। नाश्ता करने के बाद दादा वो उसके कमरे में चले आए थे। वह हस्बे तवक्को कॉलेज नहीं गई थी। उसके कमरे में बहुत अंधेरा था। वो साइड लैम्प को जला बुझा रही थी। दिया, उनकी आवाज़ सुनकर उसके हाथ रुक गए थे। क्या हुआ, आज तुम कॉलेज भी नहीं गई? कोई मसला है तो मुझे बताओ। वो उसके बेड के साथ पड़े सोफे पर बैठ गए थे। मुझे दानिश से शादी नहीं करनी दादा अब्बू। उसके आंसू बहने लगे थे। तो इतनी सी बात पे आंसू क्यों ज़ाहिर कर रही हो मेरी बेटी? नहीं होगी दानिश से शादी। वो उसके दोस्तों की तरह थे। मगर यह ख्याल उनके जहन के कोने से टकराया था। मगर बेटा जानी, कल क्या हुआ था कि तुम इतनी बीमार हो गई? दादा अब्बू, वो अटक गई। बेटा, कोई चीज़ उबल उबल के बाहर आ रही हो और आग जलती छोड़ दी जाए तो ये इंसान की बदकिस्मती होती है। दादा अब्बू, दानिश, जुगनू, तानिया और मैं बचपन के साथी हैं ना। उसे यह ख्याल बर वक्त सूझ गया था। मुझे लगता है कि मैं जुगनू के साथ ज़्यादा खुश रहूँगी। उसने दिक्कत से अपनी बात मुकम्मल की थी। घोड़े और गधे में फ़र्क अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये वक्त ऐसी जज्बाती आंधी का होता है जो इंसान को उड़ा ले जाता है। जब उसके अंदर मौजूद हवा का दम ख़त्म हो जाए तभी पता चलता है। इनके चेहरे पर मायूसी का तासुर बहुत गहरा था। मगर दादाबू, मुझे दानिश इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचूं। वो हटेले लहजे में बोल रही थी। अब्दुल बसीर ने एक नज़र दिया को देखा था, फिर अपनी छड़ी घुमाने लगे थे। चेहरे पर आने वाले सालों की सोच का अक्स था। दिया बेटा, तुम अच्छी तरह सोच लो, होगा वही जो तुम चाहोगी। उन्होंने उसे बिलावास्ता तौर पर बता दिया था कि जुगनू इनकी पसंद नहीं है। डेली न्यूज़ के शूट के सिलसिले में जबरान मिर्ज़ा के साथ उसकी मीटिंग थी। अली और इमरान खलीक भी मौजूद थे। मॉडल के साथ डिस्कशन हो रही थी। कई टॉप मॉडल्स को ज़ेरे बहस लाया गया था, मगर जुगनू अली हसन मुतमईन नहीं हो रहा था। व्हाट डू यू वांट? एक्चुअली जबरान भी अनईजी फील करने लगा था। यार, आई डोंट वांट टू एक्सपोज स्किन ओनली। इस मरतबा हैरान होने की बारी इन तीनों की थी। फिर क्या दिखाना चाहते हो तुम? अपनी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी। उसका इत्मीनान काबिल दीद था। फोटोग्राफी और पोर्नोग्राफी में जो फ़र्क है वो तो है ना। ऑफ कोर्स, इमरान खलीक ने फ़ौरन उसकी तायीद की थी। ट्यूनिक्स पर काम किया है मैंने। पल्स और क्रिस्टल के काम के साथ वही एग्जिबिट करूँगा मैं। इमरान खलीक के जहन में एक आइडिया चल रहा था। ज़ुहा हसन, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी रहेगी। आजकल वो अब्रॉड में है, फैशन शो के सिलसिले में। मोबाइल की वाइब्रेशन ने उसे मुतवज्जो किया था। दिया कॉलिंग, मीटिंग में हूँ, कॉल यू लेटर। मुख्तसर बात करके उसने फ़ोन ऑफ कर दिया था। मैं इसका साथ नहीं दे पाऊंगी। ही इज़ सुपर फिट। डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठी दिया अहमद कई निगाहों का मरकज़ थी। सांवली सलोनी रंगत को अंदेशों ने पिलाहट बख्श दी थी। रात को भी वो उसकी कॉल का इंतज़ार करती रही थी। मसरूफ़ होगा, कोई मिलने आ गया होगा, वो भूल गया होगा। दिल ने अंदेशों को ज़ुबान दी थी। बहुत सादा थी वो। उसने महज प्यार की ज़ुबान सीखी थी। प्यार देना, बांटना उसकी पुरखुलूस दुनिया का अब यही खासा था। बचपन का साथ था। बहुत ख्याल रखने वाला तो वो कभी भी नहीं था, मगर अब तो कतई लाताल्लुक़ हो गया था। मगर मोहब्बत की ज़ुबान को ये रमज़ें कहाँ आती हैं। एक बात तो तय थी कि वो उससे
बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसकी उंगलियां एक मरतबा फिर उसका नंबर मिलाने पर मुसर थीं। क्यों करते हो तुम ऐसा? उसकी आवाज़ सुनते ही उसने सवाल कर दिया था। उसके लहजे में कमज़ोरी थी। कैसा? वो पर्दे बंद करके खिड़की खोल रहा था। ये तुम खिड़की क्यों खोल रहे हो? सर्दी है। तुम्हें तो पता है कि मुझे भीगती शव की सर्द हवा बहुत अपील करती है। कोई एक आध झोंका मुझे भी भेजो ना। वो मुस्कुरा दी थी। कोई कासिद नहीं मिलता। किसी की मिन्नत कर लो, ये मेरा शेवा नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह इल्म है, मेरे लिए भी नहीं। उसने आज से पूछा, तुम्हारी खातिर मैं अपने मिजाज को तो नहीं बदलूंगा। उसने एक सर्द झोंके का मुतालबा किया था और यहाँ आंधियां ही चल पड़ी थीं। घर में मेरी शादी की बात डिस्कस हो रही है। किसके साथ? दानिश। वो मुख्तसर जवाब दे के खामोश हो गई थी। दानिश को अच्छी तरह मालूम है कि दानिश का नाम सुनते ही वो भड़क उठा था। शक्ल देखी है उसने शीशे में? दिया के ख्वाब देख रहा है। मैं ये नहीं होने दूंगा। अगले हफ्ते तुम्हारी मुझसे शादी है। नेक्स्ट वीक तक हमारा निकाह है। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? सर्दी थी तो मगर इतनी भी नहीं कि दिया अहमद को मुंजमद कर दे, मगर खुशी से गुम होने की कैफियत ने उसे बेखुद कर दिया था। नहीं सुनो, ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना मुझे, सिंपली बस पागल हो रहे हो तुम। उसकी आवाज़ में खनक वाज़े थी। नेक्स्ट वीक मैं बिल्कुल फारिग नहीं हूँ। क्या मतलब? अब कि वो उलझ गया। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हारी ही होंगी। मैं तो कठपुतली हूँ ना। ये कुछ दो और लो के मामले होते हैं, मगर तुम तो मशीनी किस्म के आदमी हो, सिर्फ लेने पर ही यकीन रखते हो। उसने फ़ोन बंद कर दिया था। दिया ने गूंगे फ़ोन को कितनी देर तक देखा था। ना जाने क्यों मुझे इतना गुस्सा आ गया। वो खुद को कोसने लगी थी। चलो मना लूँगी, मगर जुगनू अली हसन ने ऐसी नौबत कहाँ आने दी थी। उसने अपनी वालदा मोहतरमा को अगले दिन ही भेज दिया था। इतना दीवाना है कि बस क्या बताऊँ। दिया ट्रॉली सेट कर रही थी। खुशी से हाथों में कपकपाहट सी हो रही थी। तकदीर की घुमन घेरियाँ ऐसा जगसा पजल होती हैं जो अपनी लपेट में लेके इंसान को ऐसा कुमला देती हैं कि इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। अगर दिया में इतनी समझ होती तो वो जुगनू को कभी अपनी चॉइस ना बनाती। अब्दुल मुनीब मुसलसल अब्दुल बसीर के साथ जरा कर रहे थे। जब से मोमना अंदर आके इन्हें मुनिज़ा के आमद का मकसद बताकर गई थी। बात पैसों की या मुआशी हालत की नहीं है अब्बा जी। दिया समझदार नहीं है। दानिश उसके लिए बहुत बेहतर है। आपको इसे समझाना चाहिए। समझाया था मैंने बेटा, मगर मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। तुम्हें पता है मुझे दिया से बहुत प्यार है। उन्होंने अटल लहजे में कह दिया था। आपकी मर्जी अब्बा जी, मगर मैं दिल से राज़ी नहीं हूँ। अब्दुल मुनीब बहुत ज़्यादा दिल शिकस्ता लग रहे थे। तो क्या मैं हाँ समझूँ? दिया मेरी ही बेटी है, कोई छीन के तो दिखाए। मुनीज़ा कह रही थी राजा साहब होते तो वो भी आते, मगर वो बिजनेस टूर पर हैं। इंशाल्लाह आते ही रस्म कर दूंगी। मैं मशवरा तो कर लूँ मुनीज़ा? तुम तो हथेली पर सरसों जमा रही हो। ये काम जुगनू कर रहा है। कहता है शादी भी सादगी से करूँगा। क्या मतलब? मोमना तो हक्का बक्का ही रह गई थी। मेरी पहली औलाद की शादी और वो भी इकलौती बेटी। वाह भाई, चलो ये तो बाद में भी डिस्कस हो सकता है। मुझे अब खुशखबरी देना। मुनीज़ा जाते जाते भी ताकीद करना नहीं भूली थी। मोमना महज मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। जब से इन्हें पता चला कि दिया की ख्वाहिश भी यही है, वो तो अब्दुल मुनीब की ख्वाहिश की बुनियाद बनाकर इनकार करना चाह रही थी। 20-25 साल का साथ था, एकदम इनकार करना मुनासिब नहीं था इनके लिए। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। जब दिया ने जुगनू से ही शादी करने पर जोर दिया था और ये भी कि वो अब सादगी से निकाह करेगी। वो कंधे झुकाए अब्बा जी के पास बैठी थी। अब्दुल मुनीब सिगार फूंक रहे थे। तानिया का रद्द-ए-अमल बहुत मुख्तलिफ था। तुम वाकई पागल हो दिया। वो महज अपनी अना की खातिर तुमसे शादी कर रहा है। वो अपने सर्कल में इसे अनाउंस नहीं कर रहा क्योंकि इसे अपना कैरियर बैचलर के तौर पर बनाना है। इसे मोहब्बत नहीं है तुमसे। इसे मुझसे मोहब्बत है तो शादी कर रहा है मुझसे। दिया के लहजे में तनाव छलकने लगा था। तानिया ने खामोशी से अपनी फाइल और ओवरऑल उठाया था और आगे बढ़ गई थी, मगर उसे बेस्ट ऑफ लक कहना नहीं भूली थी। अली का रद्द-ए-अमल तानिया से भी ज़्यादा दिल फिगार था, मगर दिया को कौन समझाए, इसे तो बस जलना ही आता है। आप ही, जो शख्स आपको रुलाता है वो हंसा कैसे सकता है? वो दानिश भाई के पासिंग भी नहीं है। अली तमीज़ से बात करो, बड़े हैं वो तुमसे। जी। उसके लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। आप समझ रही हैं? मगर दानिश की गाड़ी आते देखकर वो चुप हो गया था। उमर खीजर के मालिक हैं। वो हंस पड़ा था। या फिर बाज़ लोगों के वजूद से ही नसीमें सहर फूटती है। इनका वजूद धूप में घना साया होता है। हाय एवरीबॉडी। सफ़ेद कुर्ता शलवार में उसका दराज कद मजीद दराज लग रहा था। दिया के चेहरे पे झुंझलाहट नुमायां थी। ए बिल्ली, चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? आप ही की शादी हो रही है। अली ने नाम बताने के इशारों के बावजूद बता दिया। तो ये तो सुन्नत पूरी होगी। दानिश के चेहरे पर चिराग जलने लगे थे। यहाँ एतराज़ उनकी चॉइस पर हो रहा है। दिया पैर पटकती हुई चली गई। मतलब दानिश का सांस अटक सा गया था। जुगनू भाई, अली ने बेहद मुख्तसर जवाब दिया था, मगर दानिश के अंदर धुएं के मरगोले बनने लगे थे। कदमों तले ज़मीन दलदल बन रही थी जिसमें वो धंसता जा रहा था। कसूर बेशक समझ का था, मगर अब तक वो यही समझता रहा था कि दिया और उसके दरमियान
زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ غلط نہیں سمجھتا تھا۔ ہم محبت کو انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ محبت کی طرف لے جاتی ہے، مگر انڈرسٹینڈنگ کے بغیر محبت ایسی دیمک ہوتی ہے جو انسان کا وجود اور روح دونوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ چلتا ہوں، وہ بظاہر مسکرا کے بولا تھا۔ ماما سے نہیں ملیں گے؟ علی ذرا افسوس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، پھر صحیح۔ علی نے اس کے قدموں میں لغزش دیکھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ دانش سے لپٹ جائے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتا تھا، وہ بہت سوبر تھا۔ کبھی اس نے دیا کے حوالے سے کسی چھچورے پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس کی بہت دوستی تھی دانش سے، مگر جگنو جیسے اکڑو اور مغرور شخص سے تو اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ دانش بیٹا، اس کو سمجھایا کرو، عقل کی تھوڑی کمی ہے اس میں۔ دادا کی آواز، دال سے دیا، دال سے دانش، اور دیا بہت دانش مند ہے۔ یہ دانش کی آواز تھی، گہری ہریالی اور گہری شام کے ساتھ علی کے ارد گرد پرانی آوازوں کے دل دکھانے والے میلے لگے تھے۔ عبد المنیب اور اسما نے اس کو ہر طرح سے سمجھایا تھا، مگر وہ بضد تھی۔ پاپا، جب ہم اپنی ڈریسنگ اپنی چوائس سے کرتے ہیں تو زندگی کے اتنے اہم معاملے میں میری پسند کی اہمیت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ڈریسنگ کی چوائس تو شاید ایک سیزن یا چند ماہ پہ ہی محیط ہوتی ہے، مگر یہ تو عمر بھر کا معاملہ ہے۔ اتنی بے جھجک تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کبھی نہیں تھی۔ مومنا بہت حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایز یو وش بچے، اسما تو اس کا ویڈنگ ڈریس اس کی مرضی کا خرید لو، تمہارے پیسے میں اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہوں۔ انہوں نے کسی قسم کا جہیز لینے سے انکار کیا ہے۔ جھکے کندھوں کے ساتھ انہیں اپنے کمرے سے نکلتے دیکھ کر دیا کا دل لمحہ بھر کو کانپ سا گیا تھا۔ مومنا بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل گئی تھی۔ آپ نے بھی ہار مان لی؟ مومنا آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں چیزیں پٹک رہی تھی۔ تمہیں تو پتا ہے مومنا، مجھے وہ بہت عزیز ہے، اسی کا تو وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر ان کا بھی تو بچپن کا ساتھ ہے، مانوسیت ہے، یہ محبت تو نہ ہوئی۔ جھنجھلاہٹ میں کہی گئی بات پہ عبد المنیب بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ مومنا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ریڈش اورنج کلر کے غرارے میں وہ کوئی مغلیہ شہزادی لگ رہی تھی، اور ساتھ بیٹھا جگنو نیلیگو مائل آنکھوں کے ساتھ اس کا صحیح حقدار لگ رہا تھا، یا دانش کو ہی لگ رہا تھا۔ یہ تو انارکلی اور شہزادہ سلیم کی جوڑی لگ رہی ہے۔ کسی خاتون کے تبصرے پر دانش نے اور سے دیکھا تھا، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔ شہزادہ سلیم نے تو انارکلی کو کھو دیا تھا، یہاں تو اس نے پا لیا۔ خواتین کھل کر باتیں کر رہی تھیں۔ دانش نے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر رخصتی کے منظر کا وہ حصہ وہ نہیں بنا تھا۔ اکثر دکھ ہمیں اپنی خواہشات کے ہاتھوں ہی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ سے کہا نہیں تھا کہ دانش تمہاری شادی دیا سے ہوگی؟ یہ تو میری یا سب بڑوں کی اخذ کردہ بات تھی، تو اللہ سے شکوہ کیا مانی رکھتا ہے؟ شکر ہے تیرا میرے مالک، اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ سوکھے پتوں کی صداؤں سے کرو سمجھوتا، وقت سے پہلے بہاروں کی تمنا نہ کرو۔ اس کے اندر ایمان کامل اور یقین واسع موجود تھا جو اسے بچا گیا، ورنہ ان مرحلوں پر کوئی عرفان حاصل کر لیتا ہے تو کوئی دیوانگی کی منزلوں پر بھٹکتا رہتا ہے۔ آئندہ تم دانش سے کبھی نہیں ملو گی، حتیٰ کہ بات بھی نہیں کرو گی۔ یہ پہلی بات تھی جو جگنو نے اس سے کی تھی۔ کتنی دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ محبت کی باتیں اور خوابوں کی دنیا کتنی مختلف ہوا کرتی ہے۔ پامال ہو کر اسے یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ چوائس کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے۔ تم آج بھی کہیں جا رہے ہو؟ اسے تیار ہوتا دیکھ کے وہ بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ مس دیا احمد، یہ 21ویں صدی ہے، 14ویں صدی نہیں کہ میں آپ کے چرنوں میں جگہ پانے کو خوش قسمتی سمجھوں اور یہیں کا ہو کے رہوں۔ یہ نیا دور ہے، یہاں نام بنانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ وہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ تم کالج چلی جاؤ نا، اپنے تھیسس کے سلسلے میں میں نے فیلڈ ورک کرنا ہے۔ دانش نے مجھے، تمہارے لبوں پر دانش کا نام میں نے پہلی اور آخری مرتبہ سنا ہے۔ اس کے سخت لہجے نے اسے ایک لمحے کو گمسم کر دیا تھا۔ نو دانش، نو علی، نو فیملی، می اینڈ مائی فیملی جسٹ، وہ گنگنا رہا تھا اور وہ گنگنانا بھول گئی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے فاطمہ کاردار کے ساتھ مصروف تھا۔ شو کے سلسلے میں جبران نے اس کا ریفرنس دیا تھا۔ وہ مشہور ڈریس ڈیزائنر تھی۔ اس کے آئیڈیاز سے جگنو علی حسن کو بہت اتفاق تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ جو دل میں آتا ہے کر گزرو، کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ تو ویسے بھی اپنی ہی پرواہ کرنے والا بندہ تھا۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اپنا امیج ایسا بنائیں کہ لوگ کہیں کہ جگنو کے کپڑے پہننے ہیں۔ فاطمہ کاردار کو اس کے اندر ایک دھن، ایک لگن نظر آئی تھی جو انسان کا راستہ سیدھا رکھتی ہے۔ آپ کی کلیکشن کافی امپریسو ہے۔ وہ بے ساختہ تعریف کر رہا تھا، ورنہ میں اتنی جلدی کسی سے امپریس نہیں ہوتا۔ برائڈل ایشیا میں کنٹریبیوشن کرنا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آف کورس آئی ول ڈو۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ماڈل چوز کر لی ہے تم نے؟ کام کر رہا ہوں ابھی اسی پہ۔ زوہا حسن اچھی ماڈل ہے، جبران مرزا نے بھی اسے ریفر کیا ہے۔ آئی ول تھنک۔ ماڈل فائنل کرنے کا اندیا لے کر وہ جبران مرزا کے پاس چلا گیا۔ اسے ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ ابھی اس کی کل شادی ہوئی ہے۔ ایک لڑکی اداسی کے ساتھ اس کی منتظر ہے۔ مگر زوہا حسن سے تمہاری ملاقات ابھی کرواتا ہوں۔ جبران نے اسے یکدم حیران کر دیا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ یہاں آ رہی ہے؟
اسے شوٹ کروانا ہے، اسے فائنل کر لو، ٹائم شارٹ ہے تمہارے پاس۔ اسے ایک لڑکی کو عمران خلیق کے ساتھ آتے دیکھا تھا۔ بے پناہ کشش کی حامل سکن کلر کی جھلملاتی ساڑھی اس کے متناسب جسم پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی یا جگنو کو ہی لگی تھی؟ عمران خلیق اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھ رہا تھا، جو بڑی بے نیازی سے زوہا حسن سے ملنے کے بعد اپنی ریکوائرمنٹس بتا رہا تھا۔ عجیب کولڈ سا ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عمران خلیق بہت اچھا فوٹوگرافر تھا، چہرے پڑھنے میں اسے ملکہ حاصل تھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ خود اچھا ماڈل ثابت ہو سکتا ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپوز، میں آپ کے جسم کی نمائش نہیں چاہتا۔ اس کی باتوں نے عمران خلیق کو یکدم متوجہ کیا تھا۔ پھر زوہا حسن کے لہجے میں ایک چھپا ہوا سا تمسخر تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جو ایسا کہہ رہا تھا۔ وہ بے حد دلچسپی سے اسے دیکھ بھی رہی تھی اور سن بھی۔ ایکسپوزیشن از جسٹ انسلٹ، میں اپنا ٹیلنٹ بنوانا چاہتا ہوں، آئی ول ڈو۔ زوہا حسن نے ڈیٹ دے دی تھی۔ حیرت سے عمران خلیق اور جبران مرزا بول ہی نہیں پائے تھے۔ پرسوں کی ڈیٹ، وہ تو اتنی جلدی کسی کو اپائنٹمنٹ بھی نہیں دیتی۔ عمران خلیق نے اس موڈی سی لڑکی کو دیکھا تھا، پھر جگنو علی حسن کو۔ یار کون سا منتر پڑھ کر پھونکا تم نے؟ مگر کہہ نہیں پایا تھا۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ جگنو علی حسن نے اپنا کارڈ زوہا حسن کی طرف بڑھایا تھا۔ مگر اس پر میرا پرسنل نمبر نہیں ہے، وہ میں ہر کسی کو نہیں دیا کرتا۔ اس مرتبہ زوہا حسن کے ہاتھوں کی گرفت اس پر کمزور پڑ گئی تھی۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں شہزادے؟ جبران بول اٹھا تھا۔ کافی آ رہی ہے، وہ بوتیک پہ جا رہا ہوں، کچھ کام ہے مجھے۔ وہ رکا نہیں تھا۔ زوہا حسن کچھ کھوئی کھوئی سی کھڑی رہ گئی تھی، اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جگنو علی حسن کو زوہا حسن کی کال موصول ہوئی تھی۔ مسٹر جگنو علی حسن، آپ کا پرسنل نمبر کیا ہے؟ اس کے لہجے میں بہت استحقاق تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھلا؟ بہت طریقے سے جگنو علی حسن نے اپنی اہمیت واضح کی تھی زوہا حسن پر، اور زوہا حسن نے بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ وہ بندھن تھا جس کے لیے دونوں کو کامل یقین تھا کہ وہ پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں۔ نہ غیریت کا احساس، نہ اجنبیت، بس جیسے بغیر کسی چنگاری کے جنگل میں آگ لگ جائے اور اس نے سارے درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، توڑ توڑ کر کے سوکھی جھاڑیاں بھی اس کے ساتھ جل رہی ہوں۔ گاڑی سگنل پر رکی تھی۔ سوندھی رات میں وہ خمار آلود نظریں بظاہر انتظار کی کیفیت میں تھیں، مگر وہ شبنم جیسی لڑکی اور تپتے شعلے جیسی لڑکی میں تقابل کر رہا تھا۔ دیا شبنم تھی، ٹھنڈی کسی پھول کی پتی پر دھری ہوئی، اور زوہا آگ کا شعلہ تھی، نارنجی رنگ کا۔ دل جانتا تھا کہ چھونے سے ہاتھ جل جائے گا، مگر چھونے کی ہنک جائے۔ جگنو علی حسن، تمہاری قسمت۔ اس وقت وہ خود کو وہ فاتح سمجھ رہا تھا جس نے بغیر کسی محنت کے ایک جاگیر فتح کر لی ہو۔ وہ اور تانیہ مل کر چائے پی رہی تھیں۔ بیوی کہاں ہو؟ وہ گراج سے ہی آوازیں دیتا آ رہا تھا۔ بظاہر خفا سی وہ اس کی جانب آئی تھی۔ کیسا دن گزرا؟ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ بہت انجان نظر آ رہا تھا۔ بہت اچھا، ماما اور علی وغیرہ آ گئے تھے۔ اوہو، تو تمہارا دن تو پھر بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اس کا لہجہ دیا کو ناگوار گزرا تھا، مگر وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھے گئی تھی۔ گہرے پرپل شیڈ والے سوٹ میں وہ بہت موہنی سی لگ رہی تھی۔ جگنو کا موڈ خود خوشگوار سا ہونے لگا تھا، اور دیا کو بھی تلخی کے بادل چھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ مگر لمحاتی خوشی عارضی ہوتی ہے، پر لگا کر اڑ جاتی ہے، تتلی کے رنگوں کی طرح۔ ناشتے کی میز پر ماحول بہت خوشگوار تھا۔ تانیہ بھی چہک رہی تھی۔ وہ جگنو اور دیا کو تنگ کر رہی تھی۔ آملیٹ کس نے بنایا ہے؟ جگنو نے اچانک پوچھا۔ دیا نے۔ اس میں پنیر نہیں ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا آملیٹ بنانے کو؟ اس کے الفاظ زیادہ سخت تھے یا لہجہ؟ دیا بجھ سی گئی تھی۔ یہ میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ تانیہ محض کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ چل رہی ہو یا جگنو چھوڑ دے گا؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اوکھلی میں سردی ہے تو موسلوں کا کیا ڈر؟ اس نے خود کو ایک طرح کی تسلی دی تھی۔ آنٹی اور انکل ابھی تک سو رہے تھے۔ تانیہ کے جانے کے بعد وہ کالج کی تیاری کرنے کے غرض سے اندر آ گئی تھی۔ جگنو وہ ڈریسنگ روم میں تھا۔ اس نے دروازہ ہلکے سے بجایا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ وہ تیار تھا تقریباً۔ جگنو، ناشتہ کیا بناؤں پھر؟ وہاں جا کے کچھ لے لوں گا۔ اس نے جن نظروں سے دیا کی طرف دیکھا تھا وہ سر سے پاؤں تک بے مول ہو گئی تھی۔ محض ایک پنیر کے نہ ڈالنے کی وجہ سے وہ الجھ گئی تھی۔ وہ میری چھوٹی سی غلطی معاف نہیں کر رہا تو بڑی غلطی کے لیے؟ اس کے لیے محض اپنی ذات بہت اہم تھی، محض اپنی ذات۔ یہ محبت نہیں تھی مس دیا احمد، یہ تو جگنو علی حسن کی ذات کی اہمیت تھی جو اس نے دانش پر واضح کی تھی۔ ڈریسنگ روم میں بہت بڑا آئینہ لگا تھا اور وہ بول رہا تھا۔ وہ آئینہ جگنو کا بہت پرانا ساتھی تھا اور اس کے راز کھول رہا تھا۔ دیا احمد کو بہت بچپن سے بہت پناہ گاہیں میسر آئی تھیں، کبھی دادا کی پناہ، کبھی پاپا کی، کبھی امی کی، کبھی دانش کی، جگنو کی اور کبھی علی کی۔ اسے پناہ گاہوں کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس نے دھوپ کا سامنا نہیں کیا تھا اور دھوپ بھی اس نے خود ہی خریدی تھی۔ محض 3 دن میں اس نے آئندہ برسوں میں درپیش ریاضتوں کا حساب شروع کر دیا تھا۔
وہ باہر نکلی تھی، کمرے میں وہ کہیں نہیں تھا، محض اس کے لگائے ہوئے پرفیوم کی خوشبو چکراتی پھر رہی تھی۔ اس دن کالج میں دیا احمد کو اپنی بے بسی کا احساس ہوا تھا، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ تم جیسے ندیدوں کو تو میں پھوٹی کوڑی نہ دوں، یہ ہما رائے تھی، ندیم بیگ اور اطہر وغیرہ کو ہری جھنڈی دکھا رہی تھی۔ دیکھو دیا، تم فیصلہ کرو، میری برتھ ڈے ہے، یہ ندیدے نہ مجھے وش کر رہے ہیں نہ کچھ اور، ٹریٹ مانگ مانگ کے خوار ہو رہے ہیں، بھائی وش بھی کر رہے ہیں مگر یہ ٹریٹ تو دے۔ اطہر کی ڈٹائی کمال کی تھی۔ دیا تعصب سے سر جھکا گئی تھی، ہما کی برتھ ڈے بھول گئی تھی، اس کا اپنا حال دیکھو، نکاح کی ٹریٹ ہضم کیے بیٹھی ہے محترمہ، یہ فیصلہ کیا کرے گی؟ ندیم کی زبان کہاں رکنے والی تھی، چلو ابھی دے دیتی ہوں، ہما کی ٹریٹ بھی میں دے دوں گی، ان کا گروپ تو ہنسی مذاق کے لیے مشہور تھا۔ اور دیا بھی بہہ گئی تھی، اس نے ہما کی پسند کا سوٹ بوتیک سے لیا تھا، پھر وہ ہنستے مسکراتے KFC میں داخل ہوئے تھے، مگر ندیم اور ہما نے تو وہاں کا پانی پینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ چلو بلیک کافی ڈلے میں چلتے ہیں، یہ تجویز دیا نہیں دی تھی، وہاں سے جگنو علی حسن کا بوتیک بھی قریب ہی تھا، اس کا خیال تھا کہ جگنو اور وہ مل کے یہ ٹریٹ دیں گے۔ اس نے موبائل پہ جگنو سے بات کرنا چاہی تھی مگر وہ آف تھا، بالکل خاموشی سے اس نے اپنا پرس چیک کیا تھا، تقریباً مطمئن ہو کر وہ بلیک کافی ڈے کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ فنٹاسٹک ندیم کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، کوئی چیز تب تک ہی فنٹاسٹک ہوتی ہے جب تک اس کی فینٹیسی برقرار رہے۔ دیا نے مسکراتے ہوئے ندیم کی طرف دیکھا تھا، مگر آتش دان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جگنو علی حسن اور زوہا حسن نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ بجھا دی تھی۔ جگنو کافی پینے چلیں؟ ابھی اس نے کل ہی تو فرمائش کی تھی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کا کھردرا لہجہ اس کی ساری خوشی، سارا جوش ختم کر گیا تھا۔ وہ بے دم ہو کے ایک کرسی پر دھپ سے بیٹھ گئی تھی۔ ارے وہ دیکھو بریڈ پٹ، ہما نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ چلو چلو اس کی ہیلو ہائیو کرتے ہیں، وہ نہ بھی نہ کہہ سکی تھی، وہ اس کا ہاتھ تھامے وہاں ان کے سر پر جا پہنچی تھی۔ ہیلو سر، ہما کی چہچہاٹ نمایاں تھی۔ شی از مائی وائف دیا، وہ توہن کرہن اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ اینڈ شی از زوہا حسن مائی فرینڈ، وہ قدرے تعامل سے بولا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو، زوہا نے رسمی انداز میں کہا۔ آئی ول سی یو اگین۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی مگر اس کے اندر کڑوا کسیلا دھواں بھر گیا تھا۔ بریڈ پٹ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ ہما رائے کی حیرت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، وہ وہیں سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ تم اسے میرے مقابل نہیں سمجھ رہی یا مجھے اس کا حقدار نہیں سمجھتی؟ دیا کا لہجہ بہت ٹھنڈا ٹھار تھا۔ بات اہلیت کی نہیں ہے مس مسٹری، تم لوگ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو، چلو چلیں۔ وہ چڑ پڑی تھی، باقی سب بھی ایسے ہی چل پڑے تھے، گویا بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ دیا کے کہنے پر ندیم نے کھانا پیک کروا لیا تھا، صرف رسم نبھانے کو، ورنہ دیا اتنی ڈسٹرب تھی کہ ایک لفظ بولنے کو اسے صدیوں کی ریاضت درپیش تھی۔ گویا یار وہ اپنے آفیشیل میٹرز ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ ہما کو کافی دیر بعد احساس ہوا تھا کہ بہت کچھ غلط ہوا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ندیم مجھے گھر پر اتار دینا پلیز۔ اس نے گھر پر اترنے تک ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ زوہا حسن کے ساتھ فرینڈ شپ کب ہوئی؟ اس نے جگنو سے بہت سادہ سا سوال کیا۔ شی از پریٹی ہے نا؟ وہ اس کی رائے طلب کر رہا تھا۔ آف کورس، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ ضروری نہیں سمجھتا میں، اب آفیشیل میٹرز ڈسکس کرنا ہوتے تو کیا میں تم سے کروں؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا، یا دیا کو ہی لگا تھا حق تو میرا ہی بنتا ہے کہ تم مجھ سے ہی ہر بات ڈسکس کرو، چاہے آفیشیل چاہے پرسنل۔ وہ بے حد قطعیت سے بولی تھی۔ ویسے تمہیں ہماری فرینڈ شپ پر کوئی اعتراض ہے؟ مجھے تو تمہاری فرینڈ شپ پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اس کا اشارہ غالباً ندیم وغیرہ کی طرف تھا۔ وہ میرے فرینڈز نہیں ہیں، وہ ہما رائے کے فرینڈز ہیں۔ اسے بہت برا لگا تھا۔ اوکے فارگیٹ اٹ۔ جگنو نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن دیا کو لگا اس وقت اس کی قربت اس کا دم گھونٹ دے گی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کے لیے بے حد اجنبی ہے۔ اسی وقت وہ اسٹڈی روم میں چلی آئی تھی، جہاں تانیہ بہت سی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، وہ اپنا فیلڈ ورک کرنے لگی تھی۔ یہ بہت مضبوط پناہ گاہ تھی اس کے لیے۔ وہ وقت، جگہ اور کام کا تعین کیے بغیر بیٹھی رہی تھی۔ تانیہ کی یہ عادت بہت اچھی تھی کہ وہ دخل در معقولات نہیں کرتی تھی، یا پھر بہت سا جاننے کے باوجود وہ خاموشی کو ترجیح دیتی تھی۔ تم بنیادی طور پر المینڈ ہو۔ وہ رات کے گہرے پہر میں اندر داخل ہوئی تھی، اپنے تئیں یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ سو چکا ہوگا، مگر وہ کوچ پر بیٹھا تھا۔ کچھ ہوتی ہیں اس قسم کی عورتیں بھی بظاہر باشعور تعلیم کے راگ الاپنے والی، مگر اندر سے جاہل۔ آج تم زوہا حسن کو گوارا نہیں کر رہی، کل کسی اور کا مسئلہ بنا لو گی۔ یوں نو کہ میری یہ فیلڈ ہے۔ اس نے اس کا بازو بہت درستی سے پکڑا تھا۔ آئی نو جگنو۔ وہ بہت دہل کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے تسلسل کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ لگائے تھے۔ یہ اس انسلٹ کے لیے جو تم نے ابھی میری کی ہے۔ تم نے جگنو علی حسن کو ریفیوز کیا، ہاؤ ڈے یو۔ اس کی چیخیں اندر ہی اندر گھٹ گئی تھیں۔ اسے تانیہ کی بات یاد آئی تھی۔ پل میں دنیا بدل جاتی ہے۔ اسے علی کا مغموم چہرہ نظر آیا تھا، اسے مومنہ کی بھیگی آنکھیں یاد آئی تھیں، اور بہت کچھ۔ اس شب نے سب کچھ بدل دیا تھا۔
اسے راستے میں ہی خبر ہو گئی تھی کہ جس منزل کی طرف وہ بے دست و پا گامزن ہے وہ منزل نہیں ہے۔ تم کالج نہیں جا رہی؟ تانیہ نے اسے پسمردگی سے تو اس کو چباتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ منیزا نے کچھ کھوجنا چاہا تھا۔ جگنو نے یکدم نظر چرا لی تھی۔ تم گھر چلی جاؤ، تھوڑا چینج بھی ہو جائے گا۔ مومنا بھی کہہ رہی تھی، منیزا نے یکدم کہہ دیا تھا۔ اس کے اسبات میں ہلتے سر کو دیکھ کے جگنو اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے آئی ایم گوئنگ۔ کندھے پہ کوٹ ڈالے دیا نے اسے دروازے تک جاتے دیکھا تھا۔ تانیہ نے جاتے ہوئے اس کا کندھا ہلکے سے دبایا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ خاموشی سے کچھ لمحے اس کے ساتھ لگ جائے، محض کچھ لمحے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہ بھی شامل تھی، مگر پھر بھی وہ راہزن کے پیچھے لگ گئی۔ ماما دیا کا خیال رکھیے گا، شی از ناٹ فیلنگ ویل۔ تانیہ نے جاتے ہوئے منیزا کو تاکید کی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جگنو کچھ پرابلم کریٹ کر رہا ہے دیا کے ساتھ۔ تانیہ نے انہیں سوچ کا سرا تھما دیا تھا۔ انہوں نے دیا کو زبردستی مومنا کے پاس دن گزارنے بھیج دیا تھا۔ انسان کی زندگی میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس نے کب کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے رشتہ جوڑنا ہے۔ عبدالبصیر اس کے ذہن کو پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ مومنا بھی آ کے گفتگو میں شریک ہو گئی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کے اتنا روئے کہ آنکھیں سوکھ جائیں، اس کی ماں کا دامن تر ہو جائے، مگر وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بولی تھی، ماما کالج بھی جانا ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنی کلائی میں پڑی واحد سونے کی چوڑی سے کھیلنے لگی تھی۔ وہ سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ لوگ نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی گویا۔ مومنا کلس کر اٹھ گئی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں ایک ویرانہ آباد ہے، وہ تمہیں شاد نہیں ہونے دیتا بیٹا۔ عبدالبصیر آہ بھر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں دادا ابو۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بھی کہنے کی بات ہے بیٹا جانی، تمہاری شادابی دیکھ کے ہی تو میں جیتا ہوں۔ علی کی یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ تانیہ کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ جگنو کے بجائے تانیہ کو دیکھ کے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ تب بھی نہیں بولی جب اس نے جگنو کو ٹیرس پر کھڑے فون پر بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ بہت چہک رہا تھا۔ وہ بہت بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندوں کا احساس بھی اسے نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آفیشیل کال تو قطعی نہیں ہوتی جو آپ کو گرد و پیش سے بے خبر کر کے رکھ دے۔ اس نے اپنے اور جگنو کے کپڑے پریس کرنے کے غرض سے نکالتے ہوئے سوچا تھا، تمہیں پتی ورتا قسم کی بیوی بننے کا بہت شوق ہے کیا؟ بلکہ اس کو دو وہ کرے گی۔ اس نے سوئچ آف کر دیا تھا۔ وہ نیم دراز کچھ فیشن میگزین دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا کرے، اب وہ منتظر تھی۔ دروازہ ہلکے سے بجا تھا۔ منیزا تھی۔ جگنو میں نے تمہارے پرانے سیزن کے کچھ کپڑے دینے ہیں ملازموں کو، خود ہی نکال دینا تسلی سے۔ اماں آپ جانتی ہیں کہ اپنی چیز دینا میرے لیے خاصا مشکل ہے، خاصا پوزیسو ہوں میں، یہ کام آپ خود ہی کر دیجیے گا۔ دیا نے چونک کے اس کی شکل دیکھی تھی۔ جانتی ہوں اچھی طرح، وہ ہنس پڑی تھی۔ اور دیا بیٹا مومنا کیسی ہے؟ اسے کہنا تھا کبھی چکر ہی لگا لیا کریں۔ اب بیٹی کا گھر ہے تو کیا اپنی دوست کو بھول جائے گی؟ وہ آئیں گی کسی روز، اس نے رسمی سا جواب دیا تھا۔ اماں بلکہ اس کو کہیں کہ ہمارے یہ کپڑے پریس کر دے، ورنہ یہ محترمہ بیڈ روم کو بھی ڈریسنگ روم بنا دیں گی۔ منیزا ہنستی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ جگنو باہر ٹیرس پر چلیں، واک کرتے ہیں۔ وہ خلاف توقع اٹھ گیا تھا۔ چلو جگنو تم اب مجھ سے پہلے جیسی محبت نہیں کرتے نا؟ بہت قربت کے لمحوں میں اس نے یہ سوال کیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یار یہ ایک پہلو ہے زندگی کا، بس اسے پوری زندگی پر محیط نہیں ہونا چاہیے، ڈونٹ بی سلی۔ وہ بے حد رف لہجے میں بولا تھا۔ مگر میں جو تم سے محبت کرتی ہوں وہ میری پوری زندگی پر محیط ہے۔ تو بہت غلط کرتی ہو تم۔ اچھے طریقے سے پڑھو، اپنا کیریئر بناؤ، میں تمہیں ایک اچھی کیریئر وومن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ محض سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ تمہارا فیلڈ ورک مکمل ہو گیا؟ دانش نے ساری پرابلمز نو دانش۔ وہ ایک لمحے میں اسے اپنے بازو کی قید سے آزاد کر کے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ خون کا ہوا سے گلے مل کے حیران کھڑی تھی۔ جس جگنو کو وہ بچپن سے جانتی تھی وہ کون تھا اور یہ کون ہے؟ واقعی ایک شخص اتنے روپ بدل سکتا ہے، وہ اتنا بدل سکتا ہے۔ وہ کمپیوٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے علی سے چیٹنگ کی تھی۔ دیا کی الجھی کیفیت کے بارے میں جان کے اسے حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کیا سرچ کر رہا تھا۔ نظریں بظاہر وہیں جمی تھیں، مگر ذہن نہ جانے کہاں تھا۔ دیا کی شادی کے بعد اس نے بمشکل ایک چکر ہی وہاں کا لگایا تھا۔ دانی یہ دیکھ، اس کی امی ایک خوبصورت سی لڑکی کی تصویر تھامے ہوئے تھیں۔ یہ مسز علی دورانی کی بیٹی ہے، ہاتھ لگاؤ تو میلی ہوتی ہے، لائر ہے، میں نے تو ٹھان لی ہے اسے ہی بہو بناؤں گی۔ تمہارے ابا کو بھی بہت اچھی لگی ہے، سونیا نام ہے اس کا۔ وہ اسے تصویر دکھا کر پلٹ گئی تھیں۔ وہ واقعی خوبصورت تھی، مگر وہ محض ایک نگاہ ہی ڈال سکا تھا۔ ذہن نہ جانے کہاں تھا۔ بلکہ اس کا سامان پیک کر رہی تھی۔ وہ دراز کھولے اس کی شرٹس ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ وہ ابھی کالج سے آئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اچھیمبے سے پوچھ رہی تھی۔ صاحب دبئی جا رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ واش روم کی طرف اشارہ کر کے وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔
وہ خاموشی سے بیڈ کی سائڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گنگناتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ گیلے بال ماتھے پہ چپکے تھے۔ دبئی جا رہے ہو؟ وہ جلدی جلدی ہاتھ سے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ بلکیس نے ٹرالی پیک کر کے رکھ دی تھی۔ کتنے دنوں کے لیے؟ دیا نے بلکیس کے باہر نکلنے کا انتظار کیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے، وہ بے حد اطمینان سے جواب دے رہا تھا۔ پہلے تو نہیں بتایا تم نے؟ پہلے پروگرام نہیں تھا اس لیے نہیں بتایا۔ اس کا لہجہ حسب معمول بے حد رف ہو چلا تھا، وہ لہجہ جو دیا کو بے حد انسلٹنگ لگا کرتا تھا۔ مجھے اپنا آؤٹ لیٹ کھولنا ہے وہاں، زوہا فی الحال اویلیبل ہے، مجھے فیشن شو بھی لانچ کرنا ہے مجھے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی جگنو۔ وہ یکدم اٹھ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ تم اپنا تھیسس مکمل کرو، بچوں جیسی باتیں مت کرو، یہ میری آفیشیل لائف ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اس کی پیش قدمی کو روک رہا تھا۔ اٹ مینس آفیشیل لائف زیادہ اہم ہے پرسنل لائف سے۔ وہ اپنے قدموں پر نظریں جمائے باہر نکل آئی تھی، مگر چند لمحوں بعد لڑکھڑا کے پلٹی تھی۔ وہ اس کے بالوں پر اپنی تھوڑی رکھے کھڑا تھا۔ ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ، آئی ول بی ہیئر سون، وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ بہل چکی تھی، مگر ان لمحوں کے سحر میں وہ کتنے دن زندہ رہ سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں کو وہ منظر مل گیا تھا جو آنے والے دنوں میں اس کے دل کو ہر قسم کے گدلے پن سے بچا سکتا تھا۔ ماما، پھر یہ آنٹی آج کل دانش بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ مومنا کا ہاتھ روٹی بیلتے ہوئے رک سا گیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ علی سلاد کھاتے ہوئے ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ لائیو چیٹنگ کرتا ہوں میں ان سے، مجھے وہ اپنے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں۔ مومنا نے فقط ایک آہ بھرنے پر اکتفا کیا تھا۔ اسے لڑکیوں کی کیا کمی بھلا؟ یہ بھی ہے، آپ ہی نے بھی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ مومنا کے گرد مایوسی کی اوس اور فکر کے گہرے بادل تھے۔ اپنے لیے روٹی بنانے کا ارادہ انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ وہ دانش کو بہت زیادہ پسند کرتی تھیں، دیا کے لیے تو وہ انہیں اور بھی عزیز تھا، مگر وہی ہوتا ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ تم بھی جگنو کے ساتھ چلی جاتی۔ تانیہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی فرحت سے باتیں کر رہی تھیں۔ اس نے آفر نہیں کیا اور دوسرا میرے پاس ویزا وغیرہ ہی نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تم لوگ شادی کے بعد گئے نہیں نو؟ تانیہ نے فنگر چپس اس کی طرف بڑھائے تھے۔ آفیشیل ٹرپ ہے اس کا، دوسرا میں بھی تھوڑا بزی ہوں۔ وہ تانیہ سے چھپا رہی تھی۔ مجھے انٹرفیئر نہیں کرنا، مگر تمہیں جانا چاہیے تھا۔ تانیہ نے بہت زور دے کر یہ بات کہی تھی۔ اٹس اوکے تانیہ، نیکسٹ ٹائم زندگی بخیر۔ وہ کسمسا کر مسکرائی تھی۔ اوکے فائن، میرا اب گائنی کا ٹیسٹ ہے۔ وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنٹی اور انکل ابھی تک سو رہے تھے۔ وہ چائے کا کپ لے کر لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ وہاں تانیہ کا موبائل اور فائل پڑی تھی۔ اخبارات اٹھاتے اس کی نظر پڑی تھی۔ بلکیس، یہ تانیہ بی بی کو دے آؤ۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، اخبارات کا پلندہ سمیٹے۔ بلکیس نے فائل اٹھا لی تھی۔ نیچے پڑا ہوا انگلش نیوز پیپر اس کی توجہ کا مرکز بنا تھا، کیونکہ اس پہ جگنو علی حسن کی تازہ ترین تصویر تھی۔ اس نے حیرت کے عالم میں اسے اٹھایا تھا۔ وہ مختلف تصاویر تھیں، زوہا حسن کے ساتھ کسی پارٹی میں۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے کھڑی تھی، کہیں اس کی باہوں کا سہارا لیے۔ وہ دونوں بے حد خوش اور مطمئن لگ رہے تھے، سارے جہاں کی دولت سمیٹے ہوئے۔ جگنو اور اس کا انٹرویو تھا۔ دیا کو لگا تھا کہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اس کے آنسوں اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ بے خبری کے عالم میں رو رہی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے کی تانیہ کی گفتگو یاد آ رہی تھی۔ اس نے یقیناً اخبار دیکھ لیا تھا اور اپنی فائل کے نیچے اوجھل کر کے رکھا تھا۔ ایک تصویر میں وہ جگنو کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ دیا کو یاد آیا تھا کہ وہ اس حق سے کبھی مستفید نہیں ہوئی تھی، بلکہ شاید جگنو کی زندگی ہی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں چلی آئی، اخبارات وہیں پھینکے۔ کمرے میں جگنو اور اس کی قد آدم تصویر لگی تھی۔ اس نے تصویر پر ماتھا ٹکا دیا تھا۔ درد گہرا تھا۔ سرخ آنکھوں میں یاد بھر آئی تم سے ہر جائی کی۔ وہ پورا دن کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اب سپہر ہونے کو آئی تھی۔ تانیہ بی بی، ان کو تو بہت تیز بخار ہے۔ بلکہ اس کی اطلاع پہ اس نے کافی بنانے کا ارادہ ترک کر لیا۔ تم توست گرم کر کے اور چائے بنا کر لاؤ۔ تانیہ نے اسے زبردستی اٹھا کے توست کھلانے کے بعد دوائی بھی کھلائی تھی، مگر نہ تانیہ نے اس سے کچھ پوچھا تھا اور نہ دیا نے کچھ بتانے کی کوشش کی تھی۔ نہ جانے کیسا پردہ حائل تھا ان دونوں کے درمیان، مگر آ گئی تھی کہ کچھ غلط ہے۔ جب وہ سو گئی تو تانیہ باہر آئی۔ میں نے اسے جگنو سے شادی کرنے سے منع کیا تھا۔ تانیہ نے سوچا، مجھے کیا ضرورت ہے ٹینس ہونے کی۔ وہ کندھے اچکا کے پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ کوئی فون کر لیتا ہے بندہ، بالکل ہی رف ٹف انسان ہے۔ وہ اس طرح اپنا غصہ نکال رہی تھی شاید، مگر اس کا غصہ ہوا بن کے اڑ گیا تھا جب اس نے پاپا کے ساتھ جگنو کو بھی اندر آتے دیکھا تھا۔ وہ غالباً اس کو ایئرپورٹ سے لے کر آئے تھے۔ کیسا رہا ٹور؟ شو واز سپر پاپا، تمہاری ماڈل چوائس بہت زبردست تھی۔ وہ بھی اسے داد دے رہے تھے اور وہ مسکرا بھی نہیں رہا تھا، گویا تفاخر سمیٹنے کی عادت پڑ گئی ہو۔ ماما کہاں ہے؟ کچن میں ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی، سننا چاہتی تھی کہ وہ دیا کا پوچھتا ہے یا نہیں۔ اس نے مڑ کے ایک نظر اپنے بیڈ روم کی طرف ضرور دیکھا تھا۔ ماما سے ملنے کے بعد وہ یکدم اٹھا تھا۔ دیا کمرے میں ہے،
طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ تانیہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا تھا۔ بخار ہے، میڈیسن دی ہے میں نے۔ کب سے ہے؟ اس کے چہرے پر تفکر کی جھلک دیکھ کر تانیہ کو گناہ اطمینان سا ہوا تھا۔ صبح تو ٹھیک ہی تھی، اٹس اوکے، تم بھی آرام کرو۔ وہ باہر نکلی تھی۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اس نے بند آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ دیا، اس نے ہولے سے اسے پکارا۔ اس کے بند پپوٹوں کے پیچھے زوہا حسن اور جگنو علی حسن کی تصویر در آئی۔ وہ اسے سوتا سمجھ کے اٹھ گیا تھا۔ دروازہ ہولے سے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ میڈیسن لی ہے اس نے؟ وہ تانیہ سے دریافت کر رہا تھا۔ دے دی ہے، وہ غصے میں تھی۔ تم اسے اپنے ساتھ ہی لے جاتے، کم سے کم ہنی مون ٹرپ ہی کیوں نہ ہو جاتا، وہ بھی فریش ہو جاتی۔ منیزا نے اس سے سوال کیا تھا اور وہ ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ شی از جسٹ فسی، دم چھلا بنا لوں اسے۔ کمرے کا دروازہ صحیح طور پر بند نہیں ہوا تھا۔ لاؤنج میں آنے والی آوازیں اس کے کانوں میں سیسا بن گئی اتری تھیں۔ شادی کیا کر لی؟ عذاب گلے میں ڈل گیا میرے۔ ابھی تو میں نے بزنس اسٹیبلش کیا ہے، اب کیا میں اسے ٹائم دوں، یا ان محترمہ کو جو ہر وقت تصور کی دنیا میں رہتی ہیں، محبت کے نغمے گاتی رہتی ہیں پرانی فلموں کی ہیروئن بن کے۔ ایک سناٹا تھا جس نے ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شاید یہ ایک کڑوا سچ تھا جسے منیزا بہت محسوس کر رہی تھی۔ میرے بچے کی ابھی شادی کی عمر ہی کہاں تھی۔ سوچ ایک نئی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ تمہاری چوائس پہ شادی کی ہے تمہاری۔ یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ راجہ صاحب حیرت زدہ ہی رہ گئے تھے۔ یار عجیب ہو تم اپنی وائف کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہو؟ کبھی مجھے دیکھا ہے منیزا کو اس طرح مخاطب کرتے ہوئے؟ تم کس پہ چلے گئے ہو؟ مدھم ہوتی آوازوں کا گلا اس نے گھونٹ دیا تھا۔ اس نے دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے بہت نمایاں تھے۔ بالوں میں ہلکا سا برش کر کے وہ باہر نکل آئی تھی۔ منیزا کافی کے کڑوے گھونٹ پی رہی تھیں۔ آنٹی میں ذرا پارلر تک جا رہی ہوں۔ شور بیٹا۔ وہ یکدم فریش ہوئی تھی۔ واپسی پہ ماما کے ہاں چلی جاؤں گی۔ نقاہت آ رہی تھی مگر وہ خود کو بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ اوکے۔ منیزا کچھ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دیے انداز سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پیشتر ہونے والی گفتگو سن چکی ہے۔ شام تک آ جاؤں گی۔ نہ جانے کون سی امید کے تحت انہوں نے پوچھ لیا تھا۔ جی انشاءاللہ، جگنو کے آنے سے پہلے آ جانا۔ وہ سلگ اٹھی تھی۔ اس نے شام بہت اچھے طریقے سے گزاری تھی۔ وہ واپس آئی تو بہت حیران ہوئی تھی۔ جگنو سرے شام سو چکا تھا۔ بالوں کی نئے سرے سے کٹنگ، چمکتا دمکتا چہرہ، بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ تانیہ نے بے اختیار سے رہا تھا۔ علی نے اس سے میوزک کنسرٹ پر جانے کی بات کی تھی۔ اس نے انکار کیا تھا مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ چلی جائے۔ کپڑے نکالنے سے پہلے اس نے تانیہ کو بھی دعوت دی تھی۔ کون کون آ رہا ہے؟ علی ظفر ہے، شفقت امانت علی ہے اور بھی ہیں۔ وہ ڈریس کی سلیکشن کر رہی تھی۔ جگنو بے خبر سو رہا تھا۔ ڈارک براؤن اور ریڈ کلر کی ساڑی تانیہ نے خود نکال دی تھی۔ وہ متعمل تھی لیکن تانیہ کے اصرار پر وہی ساڑی پہن لی۔ اس نے علی کو فون کر کے 2 ٹکٹس کا کہا تھا اور پھر جگنو کو سوتا چھوڑ کے وہ باہر نکل آئی تھی۔ علی کے ساتھ وہ اور تانیہ الحمرا ہال میں داخل ہوئی تھیں۔ دانش وہیں گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ تانیہ نے اسے بے تکلفی سے چھیڑا تھا۔ تم لوگ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس نے جواباً ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ دیا کو لگا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ اگلی صف میں زوہا حسن اور جگنو علی حسن براجمان تھے۔ وہ حیرت سے جم گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ زوہا حسن کے ساتھ سرگوشیوں میں مشغول تھا۔ علی بہت مشکل سے اس تک پہنچا تھا۔ اس کے اشارہ کرنے پر اس نے مڑ کے دیکھا تھا۔ تانیہ، دیا اور دانش کو دیکھ کے وہ اٹھ کے چلا آیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس کا درشت لہجہ دیا کو خاصا ناگوار گزرا تھا۔ جو تم کر رہے ہو؟ وہ نہ جانے زوہا حسن سے کیا کہہ کے آیا تھا، پھر اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ چلو گھر۔ مگریزاں تھی تماشا بننے سے، خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ہال کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ بہت خنکی تھی وہاں۔ سرسراتی خاموشی میں جگنو کی غراہٹ قابل دید تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے نظر انداز کر کے وہ بہت ہیز اٹھا رہی تھی۔ زوہا حسن اندر تنہا، ایک کمینی سی خوشی نے اس کے سارے وجود کا احاطہ کر رکھا تھا۔ تم گونگی بہری ہو گئی ہو؟ وہ اس کے سر پر سوار تھا۔ کیا کروں؟ اس کے لہجے میں ریشمی چوڑیوں جیسی کھنک تھی۔ وہ اس کے سر پہ پہرے دار کی طرح کھڑا تھا۔ مبادا دانش وہاں نہ آ جائے۔ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گے۔ اس نے اس کی پینٹ کو کھینچا تھا دھیرے سے۔ وہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کے وہ اس کی پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی تھی۔ شام کی ہوا اب کسی ہمدم درینا کی طرح اس کے آس پاس سرسرانے لگی تھی۔ تم کیا چیز ہو؟ گتھی ہوں کوئی، تم سلجھا لو۔ وہ گنگنا رہی تھی۔ جب میں تمہیں عام سی لڑکی سمجھنے لگتا ہوں تم یکدم خاص نظر آنے لگتی ہو۔ وہ بے بس سا لگ رہا تھا۔ وہ اندر زوہا اکیلی بیٹھی ہے۔ اچانک اس کے منہ سے نکل گیا تھا، اوہ! وہ اضطراری انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم بیٹھو، میں تانیہ کو بھیجتا ہوں۔ اس نے زبان کو دانتوں تلے اس طرح دبایا تھا کہ خون رسنے کو بےتاب ہو گیا تھا۔ پھر ہلکے سے سر ہلا دیا۔ شام اپنا سریلا پن سمیٹ چکی تھی۔ دائیں سمت خالی تھی۔ اس نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ تمہیں دانش کی موجودگی انسیکیور کرتی ہے تو تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے زوہا کی موجودگی کتنا ہرٹ کرتی ہوگی؟ کیوں نہیں سوچتے تم؟ کنسرٹ ادھورا چھوڑ کر ہی وہ لوگ نکل آئے تھے۔ تانیہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خود تو نواب صاحب اندر موجود ہیں
مگر ہم کیونکہ انسان نہیں ہیں، ہم انجوائے نہیں کر سکتے۔ وہ جاند مورتی کی طرح گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گرد و نواح ہمیں دیکھتی تو ساتھ والی سمت میں پارکنگ کی جگہ دانش کو کھڑے ضرور دیکھ لیتی، جو کسی ایسے سنگ تراش کا روپ دھارے کھڑا تھا جس کا شاہکار مکمل ہونے کو تھا، مگر ایک آخری ضرب لگانے سے پہلے اس کا تراشیدہ بت ٹوٹ کے زمین پر بکھر گیا ہو۔ میں نے جنت چھوڑ دی تیرے لیے، کوئی مجھ کو روکتا ہی رہ گیا، لے گیا عازم جسے پہچان تھی، کوئی مجھ کو تولتا ہی رہ گیا۔ تم لوگ جلدی نہیں آ گئے؟ مومنہ نے پوچھا تھا۔ وہ اور نصیر احمد خبر نامہ سن رہے تھے، ان کے لٹکے چہرے ان کے موڈ کی غماز تھے۔ وہاں جن موجود تھا پہلے ہی۔ تانیہ کو آج جگنو پہ بہت غصہ تھا۔ جگنو تھا نصیر احمد جلد سمجھ گئے تھے۔ جی، علی کی خاموشی بہت معنی خیز تھی۔ دانش بھائی بھی تھے، ان کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ان کا موڈ آف ہو گیا۔ تانیہ اور دیا اندر چلی گئیں تو اس نے مختصراً لفظوں میں انہیں بتا دیا۔ شکی بھی ہے، مومنہ نے دل جلا تبصرہ کر ڈالا۔ علی کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ دانش چلا گیا تھا۔ مومنہ کو دانش کی فکر ستانے لگی تھی۔ ظاہر ہے اس نے اکیلے وہاں جھک مارنی تھی۔ خود تو وہاں وہ یکدم گڑبڑا کے رکا تھا، کیا بولنے جا رہا تھا۔ اس نے فوراً خود کو سرزنش کی تھی۔ نصیر احمد بظاہر خبر نامہ سن رہے تھے، مگر گہری چپ نے ان کا احاطہ کر لیا تھا۔ دیا جگنو دانش کو ڈس لائک کرتا ہے، پردے برابر کرتی دیا ٹھٹک کے رکی تھی۔ تانیہ کی آواز میں بہت گہرائی تھی۔ جگنو کی گاڑی کا ہارن اسی لمحے تسلسل کے ساتھ بجنے لگا تھا، نہیں تو وہ بے جان لہجے میں بولی تھی، بھائی بلا رہے ہیں چلو۔ وہ مرے ہوئے لہجے میں جوتے پہننے لگی تھی۔ دل میں کتنی شدید خواہش تھی بیڈ پر سوئے اور لمبی تان لے۔ بعض خواہشیں وقت گزرنے کے بعد محض پچھتاوا بن جاتی ہیں۔ اپنے گھر کے سناٹے کو خداحافظ کہہ کے وہ تانیہ کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ کتنی شدت کے ساتھ اس کا دل چاہتا کہ نصیر احمد کچھ دیر کے لیے اسے روک لیں، مگر وہ چپ کی دھونی رمائے بیٹھے تھے۔ بلکیس دانت نکالے کھڑی تھی۔ جگنو صاحب بہت غصے میں ہے، دروازہ بہت زور سے بند کیا ہے، تو اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تانیہ کے ٹھنڈے لہجے نے اس کے دانت یک بیک اندر کر دیے تھے۔ میں نے تو جی بس بتایا ہے آپ کو۔ کھانا لگاؤں؟ لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ مومنہ آنٹی نے کوفتے بنائے تھے اچھے بھلے۔ تانیہ سوا نیزے پہ تھی۔ دیا کے چہرے کا سرد سی مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ ابھی تو آئے ہیں۔ جان، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تم روٹھی رہو گی تو مجھے نیند کیسے آئے گی؟ وہ اسے کھانے کے غرض سے بلانے گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مخاطب کون تھا، وہ اسے جان کہہ رہا تھا اور وہ بے جان ہو گئی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے واپس پلٹ آئی تھی۔ تانیہ تم کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اور جگنو؟ وہ فون پہ مصروف ہے۔ تانیہ کی بات پہ جواب دے کے وہ لان میں نکل آئی تھی۔ آنٹی منیزہ اور انکل اپنے کمرے میں تھے۔ ان دونوں کو اپنی ذات سے فرصت ملے تو دوسروں کے مسائل نظر آئیں، وہ کلس کے رہ گئی تھی۔ نہ کسی کے آنے کا پتہ، نہ جانے کا۔ صاحب بلا رہے ہیں۔ بلکیس پھر آمجود ہوئی تھی۔ کہو آتی ہوں، مردہ دلی سے کہہ کے وہ وہیں بیٹھی رہی۔ دانش بھی کیا سوچ رہا ہوگا، شرمندگی نے اس کا چہرہ سرخ کر ڈالا۔ کیا کر رہی ہو؟ نتھنگ۔ اس کا لہجہ ہمیشہ سے زیادہ سرد لگا تھا۔ جگنو کو تم اپنی جان کو منا رہے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ شٹ اپ، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ ڈونٹ شاؤٹ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہونا وہی عام سی شکی لڑکی، ہاں ہوں عام سی لڑکی جو محبت میں توحید کی قائل ہے۔ وہ کہہ کے رکی نہیں تھی، سیدھے بیڈ روم میں آ کر دم لیا تھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی جب وہ کچھ دیر بعد کھانا ٹرے میں رکھے آیا تھا۔ پیچھے بلکیس پانی سے بھرا جگ تھامے کھڑی تھی۔ آؤ کھانا کھاؤ۔ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ کچھ نوالے زہر مار کرنے کے بعد وہ ہاتھ روک کے بیٹھ گئی تھی۔ آئندہ میری جاسوسی کرنے کی کوشش مت کرنا، سخت زہر لگتی ہیں مجھے جاسوس ٹائپ عورتیں۔ مجھے بھی اخلاقیات سے آری عورتیں اور مرد اچھے نہیں لگتے۔ روبرو جواب دے کے اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ واک کرنے کی طلب دبا کر اس نے سونے کی ایکٹنگ شروع کر دی تھی۔ اس نے چنگھاڑتی آوازوں والا کوئی چینل جان بوجھ کر آن کیا تھا۔ شکی نہیں ہوں میں، بات پروفیشنل یا پرسنل معاملات کی بھی نہیں ہے، بات مرد اور عورت کے تعلق کی ہے، جو اللہ نے بنایا ہے، جو آدم ہوا کے درمیان تھا، جو حدود اللہ نے بنا دی ہے، اس سے باہر نکلو گے تو مصائب کا نشانہ بنو گے، جلد یا بدیر۔ نصیر احمد کی آواز بہت آرام سے اس کے اندر کی خاموشی کے ساتھ گھل گئی تھی۔ انسان اپنے بھلے کی خاطر مختلف رشتے بناتا ہے، خون کے رشتوں کے علاوہ جائز رشتوں کو رد کر کے ناجائز رشتے بناتا ہے اور کہتا ہے زندگی سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ ذات کے دروں میں مختلف آوازوں کی باز گزشت تھی۔ اس ہجوم بے قرار میں وہ نہ جانے کب نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی۔ سپہر کو بلکیس نے اسے نصیر احمد کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اسے خوشگوار حیرت نے آ لیا۔ بلکیس کو چائے کا کہہ کر وہ لان میں آ گئی۔ رات کو آپ نے مجھے روکا نہیں تھا نا؟ وہ ان کے ساتھ لگ کے دھیرے سے شکوہ کر رہی تھی۔ بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے اس کا سر تھپکا تھا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ تانیہ کو آج لیٹ آنا ہے، آنٹی سو رہی ہیں، انکل دوپہر میں آئے تھے پھر آفس چلے گئے، اور جگنو اپنے آؤٹ لیٹ پہ ہوگا۔ اس سے وہ بات جاننا چاہتے تھے جس کے لیے وہ خود اس کے گھر آئے تھے۔ جگنو ناراض ہے تم سے؟ انہوں نے براہ راست دریافت کیا تھا۔ شاید اس نے بہم سا جواب دیا تھا۔ اور تم؟ اس مرتبہ میں بھی۔
بات کیا ہوئی تھی؟ وہ کھوج رہے تھے۔ دادو، ہم سب کنسرٹ پہ گئے تھے، خود وہ بھی وہاں ہی تھا، ذرا انجوائے نہیں کرنے دیا، گھر بھجوا کے ہی دم لیا اس نے۔ تم اس کی اجازت کے بغیر گئی تھیں؟ جی، وہ مجھے بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ پہلی مرتبہ شرمندگی اس کے چہرے پر نظر آئی تھی۔ نبی آخر الزماں کا فرمان ہے کہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ غلطی تو تمہاری تھی نا؟ تو سارے اصول میرے لیے ہی ہیں، ہر قربانی میں ہی دوں، خود تو وہ صاحب بہادر آزاد ہیں۔ تم بہت سختی سے سوچ رہی ہو بیٹا، یہ سختی اور ضد ازدواجی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ چھوڑیں، آپ یہ بتائیں دانش آیا تھا؟ نہیں، اس کا ایک آدھ دن میں امریکہ جانے کا پروگرام ہے، اپنی کمپنی کی طرف سے کسی ریفریشر کورس کے لیے جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے، اسے دلی خوشی ہوئی تھی، علی گھر پہ ہی ہے۔ وہ بات بدل رہی تھی، اس کے ایگزامز قریب ہیں، کمبائن اسٹڈی کرنے میں مصروف ہے آج کل۔ منیزہ اٹھے تو میرا سلام اور پیار کہنا، چلتا ہوں اب۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چل پڑے تھے۔ وہ سپہر کی دھوپ اوڑھے ان کی باتوں پر غور کرتی رہی تھی، شام کے سایوں سے ملنے تک۔ میں اپنا شو لانچ کر رہا ہوں، وہ ڈنر کے دوران سب کو پرجوش انداز میں بتا رہا تھا۔ منیش اروڑا سے لندن میں فیشن ویک میں ملا تھا، کرن ایک دم گوش بھی فیشن ویک کے لیے پاکستان آئے گی، تو میرے شو میں بھی اس کی آمد متوقع ہے۔ اس طرح کیسے؟ میرا مطلب ہے اچانک اس نے اس کے جوش کا تسلسل کم کیا تھا۔ اچانک کیسے؟ پورا ارینجمنٹ ہے، ہیئر اینڈ میک اپ ایس جے کریٹیوز سے ہوگا، کوارڈینیشن، فوٹوگرافی اور سٹائلنگ جگنوز کی ہیں، اور سلیم لاسٹ انارکلی کے جینون ٹاپک پر لانچ کروں گا۔ ماڈلنگ کون کرے گا؟ سپر ماڈلز ہیں، زحا حسن اور میں بھی ہوں۔ وہ بہت پرجوش تھا۔ آپ سب کو انوائٹ کر رہا ہوں میں، وہ تفاخر سے کہہ رہا تھا۔ کیا ڈیٹ ہے تمہارے شو کی؟ 29 دسمبر۔ راجہ صاحب کے استفسار پر اس نے ڈیٹ بتائی۔ سوری بیٹا، ہماری 27 کی فلائٹ ہے، بیگم اور میں تو لندن جا رہے ہیں۔ دیا نے چونک کر ان کا قطعیت بھرا انداز دیکھا۔ یہ سبھی بہت بے حس ہیں، وہ محض سوچ کے رہ گئی۔ نو وے بابا، آپ کو آنا پڑے گا، سامنے ان کا بیٹا تھا۔ اوکے، کچھ وقت نکالوں گا۔ ویسے دیا ہوگی، تانیہ بھی جائے گی، وہ گویا اسے بہلا رہے تھے۔ نو وے، وہ کھانا ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت کم وہ لوگ کھانے کی ٹیبل پر اکٹھے ہوتے تھے۔ دیا بدستور کھانے میں مصروف تھی۔ جگنو کو اس کا انداز خاصا لاپرواہ سا لگا تھا۔ دیا ذرا ادھر آنا، وہ جاتے جاتے آرڈر جاری کر گیا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا تھا۔ اس کی ایک رمز سے اسے سمجھ آئی تھی کہ اسے نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ کچھ دیر کے بعد حسب توقع وہ کسی پہرے دار کی طرح اس کے سر پر موجود تھا۔ مجھے کارما کا کام بہت پسند ہے۔ دیپک کی اسلامک آرٹ کی انٹرپریٹیشن بہت اچھی تھی نا، مگر شیوانی تو امیر عدنان پر ختم ہے۔ تانیہ کے ساتھ بے ربط گفتگو میں وہ خود کو بہت مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ مجھے کام ہے، جلدی آؤ۔ آ رہی ہوں۔ وہ پلٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد چابی لے کر نکلا، اور اسے گاڑی کی سپیڈ سے اندازہ ہوا کہ صاحب بہادر کتنے غصے میں نکلے ہیں۔ دیا، تمہیں فوراً جانا چاہیے تھا۔ تانیہ پریشان ہو گئی۔ اس نے موبائل پر رنگ کیا تو بزی کی ٹون، اور پھر پاور آف۔ غصے کا تیز ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ امیچورٹی شو کر کے تلخیاں پیدا کرتی ہو۔ اب کیا کروں؟ اب جاگو، ویٹ کرو اس کا، میں تو پڑھنے جا رہی ہوں۔ وہ اسے روک نہیں سکتی تھی، اس کی پڑھائی بھی اہم تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اس کی آؤٹ لیٹ کے لینڈ لائن پر فون کیا، وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر اس کے موبائل پر کتنا ضدی ہے یہ۔ وہ بیگ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے نہ جانے کب سو گئی تھی، پھر ہلکے سے کھٹکے سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ کوٹ ہینگر پر لٹکا رہا تھا۔ آپ آ گئے؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ نہیں، جا رہا ہوں، وہ تلخی سے کہہ کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے پاؤں لٹکائے بیٹھی رہی۔ آدمی ہے یا فیسا غورس کا مسئلہ، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی بچہ کبھی مرد، کبھی ضدی بچہ کبھی اکھڑ مرد۔ وہ باہر نکلا تھا اور اس کی سوچ کا دھاگا اس کے وجود سے الجھ کے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ نیرا نور نے کیا گایا ہے؟ روٹھے ہو تم، اپنی بے سری آواز بند کرو اور لائٹ بند کرو، نیند آ رہی ہے مجھے۔ او ہو، لوری سناؤں پھر؟ تم مذاق کر رہی ہو تو نہایت بھونڈا مذاق ہے، یہ مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ تمہیں تو شاید میں بھی پسند نہیں۔ کچھ لمحات کے بعد خاموشی کی تہہ کو دیا کی آواز نے توڑ دیا۔ جواب ندا رد تھا، مگر دیا کو معلوم تھا کہ وہ جاگ رہا تھا۔ خاموشی میں بھی تو نیم رضامندی ہی ہوتی ہے۔ نیند کی نیلی تتلی اس کی آنکھوں کے پردوں سے اڑ گئی تھی۔ بہت سے مصرے نیلے پیلے دھاگوں کی صورت اس کے ذہن کی خالی سلیٹ پر ناچ رہے تھے۔ تم ساڑی پہنو گی نہ دیا؟ تانیہ کا بس چلتا تو اسے ہمیشہ ساڑی ہی پہنائے رکھتی، ایز یو وش۔ یہ سی گرین والی، وہ جگنو کے فیشن شو کے لیے لباس منتخب کر رہی تھی۔ ماما، اب آپ کیا پہن رہی ہیں؟ تمہارے پاپا نے وائٹ ڈریس کہا تھا۔ واؤ، تانیہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ تم نے جگنو سے سلیکشن کیوں نہیں کروائی؟ وہ اب دیا سے پوچھ رہی تھی۔ وہ زحا حسن کی ڈریسز کی سلیکشن کرتا ہے، میری نہیں۔ تانیہ ایک لمحے کو دم بخود رہ گئی تھی۔ اوہو، چیئر اپ یار، مگر چیئر اپ تو وہ وہاں جا کے بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں وہاں دیکھ کے وہ بیگ دی، اسٹیج سے لمحہ بھر کو آیا تھا، پھر غائب۔ دیا خود کو بے حد بے چین محسوس کرنے لگی تھی۔ علی کو اپنے فرینڈز کے ساتھ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ جگنو بھائی کے اسپیشل انویٹیشن پر آیا ہوں، وہ تفاخر سے کہہ رہا تھا۔ بڑے اسپیشل ہو تم، تانیہ نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔
علی اپنے فرینڈس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ تانیہ اور وہ اکٹھے بیٹھی تھیں۔ منیزہ آنٹی اور انکل کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کہیں ڈنر پر چلے گئے تھے۔ اسٹیج پر جگنو کو شہزادہ سلیم اور زوہا حسن کو انارکلی کے روپ میں دیکھ کر ایک فطری خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ اسے کھو رہی ہے۔ وہ بظاہر بہت لا تعلق سی بیٹھی تھی، مگر دل کے کھنن اکھڑ گئے تھے۔ تالیوں کے شور میں اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا تھا۔ بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مڑ کے علی کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا دیا؟ تانیہ نے پوچھا۔ تانی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں باہر جا رہی ہوں، تم انجوائے کرو پلیز۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد علی آیا تھا۔ کیا ہوا دیا آپی؟ آر یو آل رائٹ؟ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے شاید میرا۔ علی نے جلدی سے اسے گاڑی کی اگلی نشست پر بٹھایا۔ تانیہ کو فون کر دو علی۔ کر دیتا ہوں، وہ جھنجھلا گیا۔ ٹریفک کے رش میں اس نے تانیہ کو فون کیا، مگر اس کا فون بند تھا۔ کیا ہوا؟ فون بند ہے ان کا۔ وہ لائی نہیں ہوگی۔ اس کے اعصاب بہت کمزور تھے۔ اس وقت اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، تبھی گاڑی کا پچھلا ٹائر کسی اینٹ نما پتھر کو کچل کے برسٹ ہوا تھا۔ او گاڈ، میرے پاس تو ایکسٹرا ویل بھی نہیں ہے۔ وہ حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ باہر سردیوں کی موسلا دھار بارش تھی جو بہت ویران ہوتی ہے، گلیاں بازار ویران کر دیتی ہے۔ ہم کہاں ہیں علی؟ یہ کون سا علاقہ ہے؟ پرانا گلبرگ۔ میرے پاس ایکسٹرا ویل نہیں ہے، تم جگنو کو فون کرو۔ علی نے نمبر ملا کے اسے دیا تھا۔ جگنو، میں بہت بیزی ہوں، پھر بات کریں گے۔ ٹوں ٹوں کی آواز اسے اپنی اوقات کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کی سانس بہت آہستہ چل رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کچھ غلط ہو گیا ہے۔ لوگ سرے شامی یہاں گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اور بارش نے تو معاملہ اور بھی گمبھیر بنا ڈالا تھا۔ علی اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر بارش کے پانی میں سے چھپ چھپ کرتا سامنے والے گھر کی بیل دینے لگا تھا۔ وہ آنٹی منیزہ کو فون کرنے لگی تھی۔ فون بلقیس نے ریسیو کیا تھا۔ وہ تو جی گھر پہ نہیں ہے، ان کو بتا دینا کہ میں علی کے ساتھ ہوں، گاڑی خراب ہے، شاید دیر ہو جائے۔ پھر مطمئن ہو کر اس نے گاڑی کی نشست سے ٹیک لگا لی۔ یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ پچھلی گلی میں ایک گھر میں گاڑی ہے، شاید سٹیپنی مل جائے، میں ابھی آتا ہوں۔ علی کی بات پہ وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ میں بھی چلتی ہوں۔ نہیں، آپ بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں۔ علی اسے تسلی دے کر چلا گیا۔ پہلی مرتبہ اسے ساڑی پہننے پر سخت غصہ آیا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ علی کو تو وہ ابھی تک بچہ ہی سمجھتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ بھی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ ایک طبیعت خراب، دوسرا واپسی کی ضد، تیسرے شارٹ کٹ کی تجویز۔ اس کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی واپسی ہوئی، مگر وہ پریشان لگ رہا تھا۔ وہ بھیگ چکا تھا بالکل۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ورک شاپ ہے قریب میں، اسی کو ٹھیک کروا لیتا ہوں، آپ تھوڑی دیر ان کے گھر بیٹھ جائیں۔ جی ضرور، وہ لڑکا حق میزبانی نبھا رہا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، جلدی کرو علی۔ اس نے دروازے اچھی طرح لاک کر لیے تھے۔ یا اللہ میری مدد کر، اس نے کچھ سوچ کر پھر جگنو کا نمبر ملایا۔ فون آف تھا۔ پھر سارا وقت وہ ہلکے سے کھٹکے پہ چونک چونک جاتی۔ کافی دیر کے بعد علی آیا تھا۔ اب یہ چلے گی نہیں، دوڑے گی، علی نے اسے تسلی دی۔ علی جلدی کرو، بہت دیر ہو گئی ہے، ڈونٹ وری۔ اس نے مین روڈ پہ آنے کے بعد پھر ایک مرتبہ جگنو کو فون کیا تھا۔ اس بار فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ دانش کے ساتھ، وہ غرا رہا تھا۔ گھر کیوں نہیں پہنچی تم ابھی تک؟ جگنو، بارش بہت تیز ہے، میری طبیعت بھی، وہ ہمیشہ گھبراہٹ میں بے ربط ہو جاتی تھی، اس مرتبہ بھی ہوئی۔ یہ دھوکہ کسی اور کو دینا تم، وہ غرایا تھا۔ فون بند ہو گیا۔ وہ مسلسل ٹرائی کرتی رہی تھی، محض یہ بتانے کے لیے کہ وہ دانش کے ساتھ نہیں ہے، مگر پھر بھی مایوس ہو کر اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ لڑکا تو فرشتہ تھا نا آپی، نہ ملتا تو ہم رات یہیں گزار دیتے۔ اس نے بڑے سبیل تذکرہ بات کی، مگر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ بہت خاموشی سے اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جگنو نے اسے بہت ڈانٹا ہے۔ وہ اس کے گھر جانا چاہتا تھا، مگر دیا نے اسے روک دیا۔ علی، رات بہت ہو گئی ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، تم گھر جاؤ اب۔ اس کے تہکمانہ انداز پر وہ دوسری طرف مڑ گیا تھا۔ خدا کرے آپ کو اس جن کی قید سے نجات مل جائے۔ بہت بد دل ہو کر اس کے دل سے صدا نکلی تھی۔ وہ لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اور وہ کچھ دیر پیشتر ہونے والی موسلا دھار بارش کی طرح اس پر برس رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم دانش، پھر تم نے اتنے گھنٹے اس کے ساتھ گزارے۔ جگنو میں دانش کے ساتھ نہیں تھی، آپ تانیہ سے پوچھ لیں، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جگنو نے یکدم اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم نکلو میرے گھر سے ابھی، اسی وقت۔ وہ اسے دھکے دے کر باہر نکال رہا تھا، تبھی تانیہ چینج کر کے لاؤنج میں آئی تھی اور یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھی تھی۔ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ ماما، پاپا؟ وہ راجہ صاحب کے کمرے کی طرف دوڑی، جو نیند کی گولیاں لے کر دنیا مافیا سے بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ پاپا، وہ دیکھیں بھائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ انہیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ جگنو، میں علی کے ساتھ تھی، وہ بے ربط انداز میں بول رہی تھی، میرا بھائی، تم اس سے پوچھ لو، میں نے بلقیس کو فون کیا تھا، اس سے پوچھ لو۔ وہ ایک دفعہ پھر بے ربط تھی، گھر کی نوکرانی سے پوچھتا پھروں کہ تم کس کے ساتھ تھیں۔ اس کے منہ پر لگنے والا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ خون رسنے لگا تھا۔ جگنو، تم تانیہ سے پوچھ لو، علی میرے پیچھے نکلا تھا، مگر تانیہ وہاں نہیں تھی۔
وہ نصیر احمد کو بلانے گئی تھی۔ جگنو اگر تمہیں اس کے کردار پر یقین نہیں ہے تو بہتر ہے کہ کوئی فیصلہ کر لو۔ منیزا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سے آنکھیں ملتے ہوئے راجہ صاحب یکدم ہوش میں آئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو منیزا؟ پاپا آپ درمیان میں نہ آئیں، آپ کچھ نہیں جانتے، یہ بد کردار ہے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ جگنو، راجہ صاحب کی دھاڑ پر بھی وہ بولتا رہا تھا، طلاق دیتا ہوں صاحب جی، انہوں نے مجھے فون کیا تھا، یہ علی کے ساتھ تھیں، بلکہ اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے، میں نے اس کو طلاق دی۔ راجہ صاحب وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اسی لمحے تانیہ منیب احمد کو بلا لائی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے لپک کر دیا کو اٹھایا تھا۔ کیا کیا ہے آپ نے میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ کانپ رہے تھے۔ میں نے آپ کی بیٹی کو فارغ کر دیا ہے، یہ آزاد ہے میری طرف سے۔ جگنو کی رونق قابل دید تھی۔ یہ بد کردار ہے پاپا، آپ آپی کو لے کر چلیں۔ علی نے جگنو کو گریبان سے پکڑ لیا، کہا میری بہن کو بد کردار؟ تمہارا کردار کیا ہے؟ ایک عورت کے ساتھ نکاح کر کے رہتے ہو، دوسری عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے رہتے ہو، یہ کردار ہے تمہارا۔ 3 گھنٹوں سے وہ میرے ساتھ تھی، مجھے یہاں انہیں گواہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم حادثاتی طور پر یا آزمائشی طور پر ہماری فیملی میں داخل ہوئے، ورنہ تم تو بات کرنے کے بھی لائق نہیں ہو۔ تم نے فارغ نہیں کیا میری بہن کو، قدرت نے اسے تم جیسے بد کردار اور بدنیت شخص سے نجات دلا دی ہے۔ آئندہ میری بہن کا نام تمہارے منہ پر آیا تو ویسا ہی تھپڑ تمہارے منہ پر ماروں گا جو تم نے میری بہن کے منہ پر مارا تھا۔ وہ وہاں رکا نہیں تھا، تیز تیز قدموں سے واپس پلٹ آیا تھا۔ جگنو لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ تانیہ اس منظر میں کہیں نہیں تھی۔ راجہ صاحب نے منیزا کو سہارا نہیں دیا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں منیزا پر بہت سخت غصہ آیا تھا۔ منیزا جس کی اپنی بیٹی ہو وہ کسی کی بیٹی پر اتنا ظلم نہیں کرتی، تم کیسی ماں ہو؟ وہ سکتے کے عالم میں تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ علی کے ساتھ تھی، جگنو نے کیوں اتنا گھٹیا الزام لگا دیا اس پہ؟ ماما، دانش تو پچھلے ہفتے سے امریکہ کے دورے پہ ہے، اپنی کمپنی کی طرف سے، میری اس کے ساتھ نیٹ چیٹنگ ہوئی تھی۔ تانیہ روتے ہوئے بولی، نعمت کو دھتکارا جائے تو انسان رسوا ہو جاتا ہے۔ دیا ایک نعمت کی طرح جگنو کی زندگی میں آئی تھی۔ روتی ہوئی بے ربط انداز میں بولتی ہوئی دیا مبہوت سے راجہ صاحب اپنی بے بسی پر رو دیے تھے۔ نصیر احمد صبح تک اس سارے قصے سے لا علم تھے۔ صبح مومنہ نے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں نیم گرم پانی میں شہد ملا کر دیا تھا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ انہوں نے ان کا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ مومنہ بیٹی تم رو رہی ہو؟ وہ مڑنے کو تھی، یکا یک رک گئی تھی۔ جی، اپنی بچی کے نصیبوں کو رو رہی ہوں۔ پھر کوئی بات ہوئی؟ وہ متفقہ نظر آنے لگے تھے۔ بات ہی ختم کر دی اس کم ذات نے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ انہوں نے اس سے جھجکتے ہوئے انہیں پوری بات بتا دی تھی۔ نصیر احمد کے چہرے پر ناقابل یقین حد تک سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ اہل بصیرت کا کہنا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے۔ اس دواجی زندگی میں اعتبار بنیادی شرط ہے، یہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ شکر گزار بندے ہر تکلیف دہ پہلو میں بھی شکر کا عنصر تلاش کر لیتے ہیں۔ شکر ادا کرو مومنہ کہ اس نے ہماری بیٹی کے پاؤں میں کوئی دیر پا زنجیر نہیں ڈال دی، ورنہ تمام عمر لمحہ لمحہ تڑپنا پڑتا، بار بار اس کا تعلق واسطہ ہمیں درد اور تکلیف میں مبتلا کرتا۔ ان کی باتوں نے مومنہ کو کی کافی حد تک ڈھارس بندھائی تھی۔ دیا اپنے کمرے میں ہے جی، مگر اس کی ذہنی حالت کچھ اچھی نہیں ہے، چپ لگ گئی ہے اسے۔ رات کو میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، یکا یک پلنگ سے نیچے اتر گئی، کہنے لگی میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ برابر میں لیٹوں۔ نہ جانے کیا کیا سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ان کے آنسو لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں رکے تھے۔ چلتا ہوں میں تمہارے ساتھ، تم تسلی رکھو۔ منیب احمد اور علی لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ منع کیا تھا میں نے آپ کو ابا جی، مت کریں یہ رشتہ، بے قدرے لوگوں سے آشنائی رکھیں تو تکلیف کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رات سے وہیں بیٹھے ہیں۔ ملک جا لباس گلوگیر آواز نصیر احمد کے گلے لگ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے تھے۔ ابا جی، انہوں نے میری بیٹی کو سیڑھیوں پر باہر بٹھایا ہوا تھا، اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا۔ وہ دبی آواز میں انہیں اپنا دکھ بتا رہے تھے۔ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی، ان کے برے اعمال کی سزا انہیں جلد مل جاتی ہے، مگر اس کے لیے خدا نے یقیناً کوئی بہت بڑی نیکی رکھی ہے جو اسے آزمائش کی بھٹی میں جلا رہا ہے۔ تم فکر مت کرو۔ انہیں تسلی دے کر وہ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ دیوار کی طرف پشت کیے لیٹی تھی۔ میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی مگر خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ حوصلہ کرو بیٹا، جو لوگ تم سے منسلک ہیں وہ بہت دکھی ہیں، ان کے ضبط کا امتحان ہے، تمہیں حوصلہ دکھانا ہوگا، ان کے لیے جینا ہوگا جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا نام مت لیں، یہ دکھ اور رسوائی کے سوا انسان کو کچھ نہیں دیتی۔ اس نے زبان کھولی تھی، انگارے دھرے ہوئے تھے زبان پہ۔ یہ رسوائی نہیں ہے بیٹا، نعمت ہے، اور نعمت کم ظرفوں کو راس نہیں آتی۔ جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوہ کی جلیل القدر نعمت راس نہیں آئی تھی۔ محبت کو رد نہیں کرتے زندگی پہ، محبت پہ اپنا اعتبار رکھو۔ اب تم یہ مت کہنا کہ اس نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ پہلے اپنے کیے کے بارے میں سوچو۔ وہ تمہارا انتخاب تھا، خالصاً تمہیں انتخاب کا حق تھا، تم نے استعمال کیا، کسی اور کا کیا دوش؟ اس نے تو تمہیں اپنی جدائی سے مایوس نہیں کیا،
تم نے اپنی کی نفس کی مانی، اور نفس کا کام تو ہر چیز سنہری غلاف میں دکھانا ہے، انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکانا ہے۔ گھن آتی ہے مجھے اپنے آپ سے، اس سے نفرت ہو گئی ہے مجھے خود سے۔ جو آزمائش تھی تمہیں رب کے قریب کر دے وہ واقعی آزمائش ہے، اور جو تمہیں اس سے دور لے جائے وہ مصیبت ہے۔ بیٹا اس کو مصیبت مت بنانا اپنے لیے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس کا ذہن ان دو جملوں میں اٹک گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ تنہا نہیں تھی، ان الفاظ کا دائرہ اس کے ذہن و دل کے گرد بن گیا تھا۔ مومنہ نے اسما اور عظیم کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا۔ مومنہ اسما کے سامنے بہت روئی تھی۔ اسما میری ایک ہی بیٹی ہے، انہوں نے اسے رول دیا ہے۔ اسما حیران پریشان تھی۔ انہوں نے دیا کی شادی کے بعد مومنہ کے گھر آنا جانا تقریباً چھوڑ رکھا تھا۔ دیا کے حالات سے انہیں بالکل آگہی نہیں تھی۔ اسما مومنہ کو تسلی تو دے رہی تھی، مگر بعض اوقات حرف تشبیہ بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اپنوں کا پتہ بھی انہی حالات میں چلتا ہے۔ انہیں مومنہ سے بہت سی شکایتیں تھیں، مگر وہ ہر شکوہ بھلا کر بہن کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ آفس سے شام ڈھلے نکلا تھا۔ نیو یارک سٹی سے ووڈ لینڈ تک کا سفر بہت لمبا نہیں تھا، مگر اسے لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ سلمان کے گھر سے کچھ فاصلے پر سڑک کے دونوں اطراف میں مختلف رنگوں کے پتوں والے درخت تھے۔ ان کے پتے سڑک پر اڑتے پھر رہے تھے۔ کتنی دیر تک وہ مبہوت کھڑا پتوں اور ہوا کا رخ دیکھتا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ جسمانی طور پر تو وہیں تھا، مگر ذہنی طور پر نہ جانے کہاں تھا۔ بارش، ہوا، پتے اور تنہائی مل کر اسے نہ جانے کس کی یاد دلاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی دنیا کے کام دھندوں میں الجھا رہے، چاہے وہ سوچ کو مشینی بنا کر اپنے دل کو روند ڈالے، تب بھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ دل اس کے خلاف نہیں تھا۔ قریب سے گزرتے ہوئے جارج نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا۔ جواباً خیر مقدمی مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سلمان بے خبر سویا ہوا تھا۔ اسے بے اختیار اس کی بے خبری پر رشک آیا تھا۔ کچھ دیر ریلیکس کرنے کے بعد وہ کافی بنانے کے غرض سے کچن میں چلا آیا تھا۔ کافی پھینٹتے ہوئے اسے پھر دیا یاد آئی تھی۔ وہ کافی بہت اچھی بناتی تھی۔ کافی کا مگ لیے وہ تیز ہوا میں نکل آیا تھا۔ اس نے علی کو فون کیا تھا اور دیا کے بارے میں جان کر سکتے میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا۔ وہ سلمان کے پاس واپس آ گیا۔ چپ چپ کیوں ہو کامریڈ؟ پاکستان سے کوئی خبر ہے؟ بہم سا جواب آیا تھا۔ چلو سی پہ چلتے ہیں۔ وہ یکدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم تو دیوانے ہو بالکل، مگر جس کا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یار یہ سائنٹیفک ایج ہے، سائنس محبت نامی کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ جذبات، محبت وغیرہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ سلمان نے پتھریلے بینچ پر جگہ سنبھال لی تھی۔ سمندر آج بہت ظالم لگ رہا تھا، بے نیاز سا، پتھریلا سا۔ وہ بھی ایسی ہی تھی۔ کیا کہتا میں اس سے؟ اس نے جگنو سے شادی کر لی۔ جگنو؟ سلمان بھویں چکاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہمارا چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہے، آج کل ڈیزائنر ہے، بلکہ ماڈل کم ڈیزائنر ہے، آج کل بہت ان ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے اس کی ویب سائٹ بھی دیکھی تھی، خاصا سڑو سا ہے۔ اس نے کیا دیکھا اس میں؟ اس نے محض کندھے اچکا دیے تھے۔ محبت کیا پاگل پن ہے یار یہ دل کے معاملے ہیں، تم کیا جانو؟ مجھے نہیں پتا، میں کبھی ان چکروں میں نہیں پڑا۔ سلمان اکتا گیا تھا۔ اچھی بات ہے۔ وہ خاموشی سے ان لمحوں کو محسوس کرنے لگا۔ ان کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ سلمان چونک گیا۔ تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کر لو، کم سے کم یہ تمہاری روحانی محبت اپنے انجام کو پہنچے گی۔ سلمان بہت بے رحم لگا تھا اسے۔ اس وقت ایک فیز سے گزر رہی ہے، میں خواہ خواہ سوچ پال لوں۔ تم دراصل ایک صدی پرانے آدمی ہو، جہاں شاید صرف دینے پر اکتفا کر لیا جاتا ہے، لینے پر دھیان نہیں دیا جاتا۔ سلمان نے ماحول کا بوجھل پن دور کیا تھا، مگر دانش نے اسے سرسری نہیں لیا تھا۔ یہ خیال پھر تقویت پکڑ گیا تھا۔ اماں نے آتے وقت دورانی صاحب کی بیٹی کا فوٹو اسے دکھایا تھا۔ ان کی خواہش بہت شدید نوعیت کی تھی۔ وہ بھی کچھ مان جانے کے مراحل میں تھا، مگر کیا اسے دیا سے شادی کرنی نہیں چاہیے؟ اماں نے بھی تو چونکایا تھا۔ وہ اسے دیا کی کیفیت کے بارے میں بتا کر اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھیں۔ وہ حسب توفیق ان کی دلجوئی کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں دانش کہ تم جلدی واپس آ جاؤ۔ بس اماں کی پرانی عادت ہے، جب پریشان ہوتی ہیں میرے اور ابا کے اندر اپنی پریشانی اڈیل کے ہی دم لیتی ہیں۔ وہ مسکرا کے رہ گیا تھا۔ اچھا اماں، کوشش کروں گا، اس نے ٹالنے کے غرض سے کہا تھا۔ وہ ننھا سا بچہ تو نہیں تھا جو مقدر کا سکہ ہاتھ آنے پہ اچھالتا پھرتا، محبت کی دکان لوٹ لیتا۔ کھلی دیکھ کے دل میں برف سی اتر آئی تھی۔ جہاں اس کی محبت کا سورج حدت پھیلاتا تھا، وہاں شام چپکے سے آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کتنی دیر تک اس کی شفق کے رنگ محسوس کرتا رہا تھا۔ وہ باہر کہیں نہیں تھی۔ صغیر احمد نیوز بلٹن سننے کے بعد اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اتنی محویت سے نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ باہر بوگن ویلیا کی خزاں کی زد میں آئی سوکھی سی بیل تھی، جس پر چند پتے ہی باقی رہ گئے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہے میری بیٹی؟ وہ اس کے قریب آن کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں، وہ دانستہ مسکرائی تھی۔ دادا آپ بیٹھیے پلیز۔ وہ کمپیوٹر کے پاس پڑی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ دادا آپ نے وہ کہانی پڑھی ہے، لاسٹ لیف والی؟ اس میں ایک کریکٹر کو نمونیا ہو جاتا ہے، اس کی کھڑکی کے باہر بھی ایک بیل لگی ہوتی ہے۔
बेल पर तेजी से खत्म होते हुए पत्तों के साथ उसे ये वहम सताने लगता है कि आखिरी पत्ता गिरने तक वो भी मर जाएगी, और ऐसा ही हुआ। जब आखिरी पत्ता गिरा तो वो भी मर गई। सगीर अहमद ने उलझकर उसे देखा था। तुम्हारी मालूमात अधूरी हैं। लास्ट लीफ वाली स्टोरी में वो एक पेंटर सारी रात पत्ता रंगों के साथ बनाता रहा था। आखिरी पत्ता कब का गिर चुका था, मगर उस पेंटर का बनाया हुआ पत्ता बेल पर मौजूद था, मगर वो पेंटर सारी रात सर्दी में रहने की वजह से मर गया था। इस कहानी का मरकजी किरदार जिंदा रहा था। कमरे में सफाक सी खामोशी थी। इनकी नज़र उसकी नामुकम्मल पेंटिंग पे ठहर गई थी। काई ज़्यादा जड़ों वाला दरख्त जिसके तने पे दीमक लगी थी और पत्तों पे जुगनू थे बेशुमार। वो किस लहज पे सोचने लगी थी, बेटा जानी, ये जिंदगी खुदा की नेमत है, इसे बेकार नहीं जाने देते। चलो लॉन में चलकर बातें करते हैं। ये क्या पढ़ रही हो? दादाजी ऑस्टन का नॉवल है। वो इनके पीछे लॉन में चली आई थी। अस्मा और मोमना सब्जी बनाते हुए बातों में मसरूफ थीं। वो कसमसाकर वहीं पर बैठ गई थी। क्या पढ़ा जा रहा है? खुदकुशी के 101 तरीके, उसने ड्रामाई अंदाज में कहा था। मजाक में भी ऐसी बातें नहीं करते। अस्मा ने उसे घुरका था। मोमना ने बेबसी से सर झुका लिया। वो टोकरी उठाकर चल पड़ी थी। मोमना बेटा तुम रुको, आज खाना मेरी बेटी बनाएगी। सगीर अहमद ने मोमना को रोक लिया। वो खामोशी से टोकरी और बर्तन उठा के अंदर की तरफ बढ़ गई। उसे मसरूफ रखा करो मोमना, सगीर अहमद ने इन्हें समझाया था। अजीम कितने बजे तक आएगा? अस्मा बेटी मुझे उससे ज़रूरी बात करना है। वो आ जाते हैं 5 बजे से पहले। वैसे क्या बात है? उनका फितरी तजस्सुस उठ के आया था। बात क्या है? दरख्वास्त ही है बेटी। उन्होंने सर झुका लिया था। वाह चाचा जी, आप हुक्म करें। दरख्वास्त क्या है भला? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दिया को अपनी बेटी बना लो। अस्मा के चेहरे पर यकदम संजीदगी ठहर गई। चाचा जी वो हमारी ही बेटी है, मगर मुझे दानिश से बात करना पड़ेगी। अपनों का पता तो ऐसे ही वक्तों में चलता है, मगर दानिश की ज़िंदगी का मामला है, ना जाने क्या फ़ैसला करे। वो बेबसी से बोल रही थी, मगर सच बात तो यही थी। मोमना की आंखें भर आई थीं। अब्बा जी ने मुझे बताया ही नहीं, मशवरा तक नहीं किया। वो मुनीब अहमद से शिकवा कर रही थी, गोगे वो मेरी बहन है, मगर मुनीब बच्चों के मामले में तो अना आड़े आ ही जाती है। अस्मा ने क्या जवाब दिया? फिर मुनीब अहमद ने जाने किस सोच में थे, इनकार कैसे कर देती अब्बा जी को, मगर उसने वाज़े तौर पर कह दिया कि दानिश से पूछकर बताएगी। दानिश माशाल्लाह बहुत सादतमंद बच्चा है, ना जाने अब्बा जी को क्या जल्दी पड़ी है, उसे संभलने का मौका तो दे। वो आंसू जब्त करने की कोशिश में रो पड़ी थी। अली यूनिवर्सिटी से वापस आया था। बाहर मुसलसल बारिश हो रही थी। नसीर अहमद बरामदे में तख्त पर नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थे। वो भी पास ही बैठ गया। जल्दी आ गए आज? जी दादा। वो इनके पास बैठ गया। दानिश बेटे के साथ राब्ता है तुम्हारा? जी। वो हल्का सा चौंका था। तुमने दिया के बारे में बताया उसे? वो पे दर पे सवाल कर रहे थे। जी। फिर क्या कहा उसने? बहुत परेशान हुए थे, जाहिर सी बात है। अच्छा ठीक है। उन्होंने अपनी गर्म चादर कंधों पर अच्छी तरह फैला ली थी। अली खामोशी से सतून के साथ खड़ा होकर बरसती बूंदों को देखने लगा था। फ़ज़ा में मुहीब सा सन्नाटा था। शायद जब हम अंदर से चुप की धुनी मारे बैठे हों तो ज़िंदगी ठहर जाती है, हर शय पे आसेब तारी हो जाता है। उसने तानिया को देखा था। किसी कसी हुई चोटी ओवरऑल बाजू पर डाले हुए वो गाड़ी से उतरी और इधर उधर देखे बगैर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। बारिश के मौसम की उदासी में कौसे कज़ासी घुली थी। लम्हा भर को उसे याद ही ना रहा कि इनके दरमियान क्या रिश्ता था, मगर उसे ये मालूम था कि उसे इसकी मौजूदगी बहुत अच्छी लगती थी। वो उसे जूनियर्स की तरह डील करती थी, मगर अली जिसके सारे रास्ते कटाव से भर गए थे, बोझल दिल के साथ वो कितनी देर तक बारिश का रुख देखता रहा था। रास्ता खुला हो तो उम्मीद कायम रहती है, मगर जब चारों जानिब अंधेरा हो तो मायूसी सी छा जाती है। हर बूंद से दिल की तड़प में इजाफा हो रहा था। वो खामोशी से अंदर की तरफ मुड़ गया। अखबार में जुगनू अली हसन का खूबसूरत तस्वीरों से मज़यन इंटरव्यू था। भले मानस ने क्या क्या हमारे साथ। ठंडी आह भरकर उन्होंने आंखें मूंद ली थीं। दादा अब आप सूप पिएंगे? वो मग थामे उनके सर पर खड़ी थी। उन्होंने इसतरारी अंदाज में अखबार में इसके नीचे छुपा दिया था। उसके चेहरे पर जहरखान मुस्कुराहट दर आई, एक जाना पहचाना हौरन। उसी लम्हे उसका दिल रुक सा गया था। वो साकित खड़ी थी। सगीर अहमद ने उसका चेहरा गौर से देखा था। सूप बनाना तो मेरी बेटी पर ख़त्म है। उन्होंने अपने तई उसका ध्यान बटाने की कोशिश की थी। इस लम्हे इनकी भूख जायके की हर हिस्स दम तोड़ गई थी। उनसे बातें करने की कोशिश करते हुए उसने बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया था कि वो हवा में मुअल्लक है, उसके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है। वो कहती थी कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, मगर वो रह रही थी। इतने दिन हुए उसने उसे देखा नहीं, कितने दिन हुए उसने आईना भी नहीं देखा था। चलो निकलो मेरे घर से, ये बद किरदार है बेटी। ये लो कब आवाज़ें गुडमुड हो गई थीं। वो झुरझुरी लेकर बेदार हुई थी और मुड़कर तेज़ी से चलते हुए किचन में चली गई थी। हम अपने दिमक ज़दा वजूद के साथ ज़िंदगी की कार में मशगूल रहते हैं, कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि वजूद खोखला हो चुका है। चाचा जी अजीम को तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर दानिश का फ़ैसला ही मुकद्दम होगा।
اسما شام کو ہی آئی تھی۔ علی کافی بنا رہا تھا سب کے لیے، ماحول کافی اجنبی سا ہو گیا۔ السلام علیکم، ایک آواز نے گویا ہلچل مچا دی تھی۔ تانیہ دروازے میں کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، جواب ضرور ملا تھا مگر چہرے پر درستی بہت زیادہ تھی۔ آنٹی میں دیا سے ملنے آئی ہوں۔ تانیہ کے اندر خود بخود ایک جھجک سی آ گئی تھی۔ نہیں بیٹا، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اسما نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا۔ اور بس کرو، اس کی زندگی کو تماشا نہ بناؤ تم لوگ۔ تانیہ کچھ دیر جامد کھڑی رہی تھی، پھر یکا مڑ گئی۔ علی کافی کی ٹرے پکڑے دہلیز پر تھم کر رہ گیا تھا۔ تانیہ کے ساتھ اس سلوک پر اس کا دل بوجھل ہوا تھا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تماشے تو اب لگیں گے۔ آج بہن صاحبہ تشریف لائی ہیں، کل کو صاحبزادے خود تشریف لائیں گے۔ غضب خدا کا! اسما بہت غصے میں تھی۔ مومنہ، تم ایسا کرو، دیا کو کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ بھیج دو۔ وہ کچھ سوتے ہوئے بول رہی تھیں۔ ماحول تبدیل ہوگا تو دیا میں بھی مثبت تبدیلی آئے گی۔ اسما ٹھیک کہہ رہی ہے مومنہ۔ صغیر احمد نے فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اسما ابھی اس کی عدت کے کچھ دن باقی ہیں، اس کے بعد بھیجوں گی۔ مومنہ نے متانت سے جواب دیا تھا۔ دیکھو تو میں بھول ہی گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں بچوں۔ نصیر احمد اداسی سے مسکرائے تھے۔ نہیں دادا، ابھی تو آپ بالکل ینگ ہیں۔ علی ان کے کندھے کے گرد بازو لپیٹ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ بہت خراب موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ وہ باہر جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ لاؤنج میں دونوں کی مت بھیڑ ہو گئی۔ دیا کے گھر وہ رک گیا، پھر نہیں ملنے دیا انہوں نے۔ اس کی آنکھوں کے نچلے کنارے گلابی ہونے لگے تھے۔ تمہیں کس نے کہا تھا ان کے گھر جاؤ؟ ان کے گھر جانے کے لیے مجھے آپ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ دیا میری دوست بھی ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ دھاڑ سے بند کر لیا تھا۔ اخبار پڑھتی ہوئی منیزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ بلکیس، وہ دھاڑا تھا۔ آئی صاحب، بشیر سے کہو گیٹ کھولے۔ نہایت خراب موڈ کے ساتھ بھی اس نے بلا ارادہ ایک نگاہ اس گھر پر ڈالی تھی جہاں سناٹوں کا راج تھا۔ وہ کبھی نظر نہیں آتی تھی، منتوں کے دیے جلاتی ہوئی لڑکی، محبت کے چراغ خون دل سے جلاتی ہوئی لڑکی۔ وہ اکثر اس کو بھول جانے کے عہد خود سے کرتا تھا، مگر ہر شب کو خالی پہلو میں تکیہ دبائے وہ عہد توڑ دیتا۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ دانش امریکہ میں ہے، کوئی روتی ہوئی لڑکی اس کے وجود سے بدروح بن کر چمٹ گئی تھی۔ اس کی مقبولیت کا گراف روز بروز اوپر جا رہا تھا۔ ہر فیشن میگزین ویکلی رپورٹس پر جگنو علی حسن کا فیشن ریویو موجود ہوتا تھا۔ یہی وہ خواب تھا جو وہ پچھلے 4 سال سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی چوراہے پر رکی تھی۔ ایک پریکٹیکل سوچ رکھنے والا شخص نوسٹالجیا کا شکار تھا۔ آسمان نے یہ منظر بڑی حیرت سے نہیں دیکھا تھا۔ اپنی ذات کے مارے لوگ زندگی میں اس نہج پر ضرور آتے ہیں جب اپنی ذات بھی پناہ نہیں دیتی، اور ذات کیا ہے، مٹی کا پتلا بھربھرا ہوا تو ڈھہ گیا۔ پورے قد سے کھڑا رہنے کے لیے بھی، حالات کی آندھی کے سامنے ڈٹے رہنے کے لیے بھی سہارے لازم ہوتے ہیں۔ یہ راز کسی کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی کو دیر سے، اور کسی کو کبھی نہیں آتا۔ یہ بھی نصیبوں کی بات ہے۔ کیا بناؤں تمہارے لیے؟ اسما نے بڑی لگن سے پوچھا تھا۔ وہ آج ہی علی کے ساتھ آئی تھی۔ بڑی دقتوں سے مومنہ نے اسے وہاں بھیجا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں خالہ کہ میں زندہ رہنے کے لیے ہی کھاتی ہوں۔ کچھ بھی بنا لیں، علی شام میں آئے گا۔ پتہ نہیں وہ خاصے تکلف سے بیٹھی تھی۔ تم ریلیکس ہو کر بیٹھو، نہ جانے تم اتنا بدل کیوں گئی ہو۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ اس تبدیلی نے میری ذات کا ہر زوم ختم کر دیا ہے، مجھے اصلی اعتماد سے محروم کر دیا ہے۔ میرے اندر ہر خواہش، زندگی کی ہر امنگ دم توڑ چکی ہے۔ ٹھیک ہوں، خوش ہوں کا ٹیگ لگانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس کی قید سے رہائی کے بعد مجھے کھلی فضا سے مانوس ہونے کے لیے بڑی ریاضت کرنا پڑتی ہے۔ کوئی اس بات کو کہاں سمجھ سکتا ہے؟ اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے وہ باہر لان میں آ کھڑی ہوئی تھی، جہاں چمکیلی دھوپ اپنی باہیں واہ کیے کھڑی تھی۔ مومنہ کا فون آیا تھا، تمہارے متعلق پوچھ رہی تھی۔ اسما فریش جوس لیے لان میں چلی آئی تھی۔ خالہ آپ نے تو مجھے موٹا کر کے چھوڑیں گی۔ دانش بہت شور کرتا تھا گھر میں، ہر وقت اماں یہ کر دیں، اماں وہ لا دیں۔ چیز سامنے پڑی ہوتی ہے، مگر جب تک میں نہیں آؤں گی وہ نظر نہیں آئے گی۔ وہ بڑے لاڈ سے اسے دانش کے متعلق بتا رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تو اب میں اور تمہارے انکل گھر کے سناٹے میں مانو پاگل ہی ہو گئے ہیں۔ دانش کون سا کورس کر رہا ہے؟ وہ ہیومن ریسورس میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہے۔ تم آرام کر لو، میں کچن میں ہوں۔ وہ اٹھنے کو تھی۔ آرام کاہے کا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ دوپہر کا کھانا آپ دونوں نے مل کر بنایا تھا اور مل کر ہی کھایا تھا۔ اسما کو اس کا ساتھ بہت بھلا محسوس ہوا تھا۔ اس کا اظہار وہ بربلا کر رہی تھی۔ دوپہر کو آرام کے غرض سے لیٹے انہوں نے بے تحاشا باتیں کی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ نیند کی باتیں میں اتر گئی تھی۔ اسما نے اس کی آنکھوں کے نیچے موجود حلقوں کی طرف تعصب سے دیکھا تھا۔ پھول سی بچی کو ملا گئی ہے۔ جب ہم اپنی منمانی کرتے ہیں تو من کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اور جب من نہیں بستا تو من بھی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ انہیں مومنہ سے بڑی محبت تھی، 2 ہی تو بہنیں تھیں وہ، اس ناطے سے انہیں دیا سے بھی بڑی محبت تھی، مگر اب وہ طلاق یافتہ تھی۔ اپنے اکلوتے بن بیاہے بیٹے کے لیے اسے قبول کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ عظیم کو قائل کرنے کے لیے بھی انہیں کافی محنت کرنا پڑی تھی۔ چاچا جی کی عزت اور مان کے ساتھ ساتھ
انہوں نے اپنی محبت کا واسطہ دیا تھا کہ اگر آج انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا تو کون دے گا۔ جب مومنہ نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا تب تو اسے یہ خیال نہیں آیا تھا۔ عظیم کچھ تلخی سے کہہ رہے تھے۔ اولاد کے ہاتھوں انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے عظیم، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ مجھے بس چچا جی کا خیال ہے، ورنہ میں اس رشتے کا ہرگز حامی نہیں ہوں۔ نہ جانے آج اسے یہاں دیکھ کر عظیم کیا ریئیکٹ کرے۔ وہ خود سے باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اس کے متعلق سب کا یہی خیال تھا کہ وہ بہت ایکٹیو ہے، ہر کام بہت جلدی کر لیتی ہے۔ اس نے کھانا بھی بنا لیا تھا اور کچن بھی صاف کر دیا تھا۔ ہاتھ دھو کے وہ اسما کے پاس چلی آئی تھی جو لان میں بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ فارغ ہو گئی تم؟ جی، وہاں تم تو مجھے بہت آرام دو گی۔ انہوں نے اس کا گال دھیرے سے چھوا تھا۔ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ دوسرا جھٹکا اسے تب لگا جب شام کو علی آیا تھا۔ وہ چائے بنا کر لائی تھی۔ علی نے خوشگواریت میں گھر کے یہ منظر بڑے غور سے دیکھا تھا۔ علی، میں سوچ رہی ہوں کہ اب مجھے دیا کو اپنی بیٹی بنانا ہے، کہیں نہیں جانے دینا ہے۔ وہ بڑے پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علی مسکرا دیا۔ عجیب یاسیت کے عالم میں اس نے ایک کپ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ بیٹا، یہ زخم تنہائی میں رہ کے بھرنے والا نہیں ہے، یہ تو ناسور بن جائے گا۔ دعا کرو کہ کوئی اچھا شخص تمہاری زندگی میں آ جائے۔ اسے اپنے سر پر نصیر احمد کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تھا۔ اسما نماز پڑھ رہی تھیں۔ انکل لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ واک کے غرض سے لان میں چلی آئی تھی۔ جو چیز تمہیں پریشان کرتی ہو اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ ڈاکٹر امان نے اسے یہ بات سمجھائی تھی۔ حالات کسی اور ہی نہج پہ جا رہے تھے۔ اس نے خود کو فی الحال حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ مومنہ کا فون تھا شاید، وہ بہت خوش ہے، مطمئن ہے، اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ اسما کی آوازیں اس کے قدم روک دیے تھے۔ عظیم ٹی وی بند کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ دانش بھی آنے والا ہے۔ ہاں، اب میری بات ہو گئی ہے اس سے، وہ نہ جانے کیا کہہ رہی تھیں۔ اسے یک یک اپنا آپ بہت حقیر اور قابل رحم لگا تھا۔ عظیم انکل اور مومنہ خالہ اب کچھ کچن کا سامان لینے کے غرض سے مارکیٹ تک گئے تھے۔ خالہ نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ شاید عظیم انکل کی وجہ سے جن کا رویہ خاصا روکھا سا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلی تھی۔ فون کی گھنٹی تواتر سے بج رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیلو ہیلو، خاصی جھنجھلائی ہوئی آواز تھی دانش کی۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ دیا کیسی ہو؟ اسے لگا تھا کہ اس کی آواز میں نمی شامل ہو گئی ہے۔ اسے یاد آیا تھا کہ وہ دانش تھا جو اس کی ہر پریشانی بن کہے سمجھ لیتا تھا۔ تم رو رہی ہو دیا؟ وہ تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہمدم درینہ۔ ہاں، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بی بریو۔ تمہیں پتا ہے دانش، میں بہادر نہیں ہوں، پتا ہے مجھے، بس تم اپنا خیال رکھا کرو۔ اماں آئیں تو انہیں بتانا کہ دانش کا فون آیا تھا۔ دانش، 1 منٹ، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ 1 منٹ نہیں، پوری عمر، وہ گمبھیر لہجے میں بول گیا تھا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کون سا فیصلہ؟ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ ایک متعلقہ سے شادی کا فیصلہ۔ وہ بہت صفاقی سے بولی تھی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو دیا؟ مجبور کیا ہے نا تمہیں خالہ نے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ آپ کا ارمان، آپ کا نام، میرا ترانہ اور نہیں، ان جھکتی پلکوں کے سوا دل کا ٹھکانہ اور نہیں، جچتا ہی نہیں آنکھوں میں کوئی، دل تم کو ہی چاہے تو کیا کیجیے۔ اس نے چپکے سے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا تھا۔ دانش کی آواز خوبصورت تھی یا پھر الفاظ کا چناؤ، اسے اپنے دل سے ایک بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ دیکھو دیا، ہمارے معاشرے میں اس وقت جہاں بے شمار مسائل ہیں وہاں لڑکیوں کی شادی بھی ایک معاشرتی مسئلے کا روپ دھار چکی ہے۔ کتنی لڑکیاں اپنے والدین کی دہلیز پر بیٹھی ہیں۔ ڈاکٹر مریم امان اپنے کلینک کا وقت ختم کرنے کے بعد اس کے ساتھ لان میں بیٹھی تھیں۔ نہ جانے یہ معصوم سی لڑکی انہیں اپنی سی کیوں لگتی تھی، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں دانش کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں۔ اس کا حق ہے کہ اسے کوئی اچھی لڑکی ملے۔ اچھی لڑکی تو تم بھی ہو، اچھی ہوتی تو جگنو مجھے رد نہ کرتا، وہ برجستہ بولی تھی۔ ڈاکٹر مریم لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی تھیں۔ ساری بات روح کے تعلق کی ہوتی ہے۔ ہم جسم اور چہرے کو ہم اہمیت دیتے ہیں، تم بھی چہرے سے دھوکہ کھا گئی، روح کے تعلق کو نہ پہچان سکی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا پلیز۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سہج سہج کر قدم رکھتی ہوئی دیا گیٹ پار کرنے تک ان کی دعا کا مرکز رہی تھی، بلکہ اس ہفتہ بھر کی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ دیا نظر نہیں آئی۔ کبھی منیزہ کی آواز پر اس نے مڑ کے دیکھا تھا۔ وہ تو جی پچھلے ہفتے سے ہی اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی ہیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ منیزہ نے دہل کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ وہ کافی کا بھاپ اڑاتا مگ لیے ابھی تو لاؤنج میں آ کے بیٹھا تھا۔ دانش صاحب سے ہو رہی ہے ان کی شادی، بلکہ اس نے اضافہ کیا، تم جاؤ اب۔ منیزہ اسے ٹالنے کے چکر میں تھی۔ غلط وقت پہ غلط بات منہ سے نکل گئی تھی۔ کافی کا مگ چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹا اور سفید دیوار پر نقش و نگار بنا گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم جاہل لوگوں کی یہی تو مصیبت ہوتی ہے، سمجھتے نہیں کہ کون سے وقت پہ کون سی بات کرنی ہے۔ منیزہ نے ابلتا ہوا غصہ اس پر اڈیل دیا تھا۔ بڑا اچھا ہوا جو ان کی جان چھوٹی، کیسے منتیں کر رہی تھیں وہ، یہ تو بالکل ہی ان کے قابل نہیں تھے، بلکہ اسکلس آتے ہوئے چلی گئی۔ منیزہ پریشانی سے چلتی ہوئی اسٹڈی روم میں چلی آئی تھیں۔
جہاں تانیہ بظاہر دنیا مافیا سے بے خبر اپنی اسٹڈیز میں مصروف تھی۔ بلکیس بتا رہی ہے کہ دیا کی شادی ہو رہی ہے۔ جی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ علی ملا تھا مجھے، اس نے بتایا تھا۔ وہ بدستور اپنی کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ دانش سے ہو رہی ہے اس کی شادی؟ جی، جواب ابھی مختصر تھا۔ میں بھی دیکھنا جگنو کی شادی کتنی دھوم دھام سے کروں گی۔ تانیہ نے بہت تعصب سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی نہیں مانیں گے ماما؟ کیوں نہیں مانے گا بھلا؟ وہ چمک کر بولی تھی۔ اس لیے کہ وہ دیا کو نہیں بھولیں گے، کیونکہ دیا جیسی لڑکیاں بظاہر عام سی لگتی ہیں مگر دل کی سلطنتوں پہ حکمرانی کرتی ہیں۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ جبران مرزا نے ابھی زہرا ملک کا فوٹو سیشن کیا تھا فیشن میگزین کے لیے۔ عمران خلیق اپنے کیمرے کی لینس اور سٹینڈ وغیرہ سمیٹ رہا تھا۔ یار، کل میں نے زوہا حسن اور جگنو علی حسن کو دیکھا تھا، لگتا ہے بہت سیٹ ہو گئی ہے وہ اس کے ساتھ۔ جگنو جیسا بندہ ہی اسے سیٹ کر سکتا ہے ویسے۔ عمران خلیق نے گویا جبران کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جبران کے چہرے پر ہلکی سی درستی اور سرخی جھلکنے لگی تھی۔ جگنو جیسا بندہ اپنے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ زوہا حسن کو ایسی جگہ چھوڑے گا جہاں اسے پانی بھی نہیں ملے گا۔ ویسے یار جبران، میں تو سمجھتا تھا وہ تمہارے ساتھ، وہ جب اس دن اس کی طبیعت بہت خراب تھی تم نے اس کی دن رات ایمانداری کی تھی، ہے نا؟ عمران خلیق بھلکڑ پن کی شاندار ایکٹنگ کر رہا تھا۔ زوہا حسن نے تمہارے بارے میں نیلوفر زمان کی پارٹی میں کہا تھا۔ جبران مالڈنگ کیا کرے گا، وہ تو مرد ہی نہیں لگتا۔ میں اس کی مارکیٹ ویلیو ختم نہ کروں تو میرا نام جبران مرزا نہیں۔ بس تم دیکھتے رہنا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اپنی جگہ سے۔ زوہا کو جگنو کے ساتھ دیکھ کر عمران خلیق کی جو حالت ہوئی تھی، یہ ساری بازی اسی لیے سیٹ کی جا رہی تھی۔ اس نے کمال مہارت سے جبران مرزا کو مہرا بنایا تھا۔ زوہا حسن اور جبران مرزا کو بھی اس نے اپنی مرضی کی بساط بچھا کے الگ کیا تھا۔ کیمرے کی چکا چوند اور مصنوعی روشنیوں کی دنیا میں ہر چیز حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے۔ ہما وقت میک اپ سے مزین چہروں کو اگر دن کی روشنی میں دیکھا جائے تو آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے بے رنگ بھیگے چہرے اتنے بدنما لگتے ہیں کہ نظر شرمندہ ہو کر پلٹ جاتی ہے۔ عمران خلیق نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے جبران مرزا کو دیکھا تھا، پھر زوہا حسن کی تصویر فائل میں سے نکال لی تھی۔ میری نہ ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا، مائنڈ اٹ۔ اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی۔ وہ علی کے ساتھ یونیورسٹی گئی تھی۔ واپسی پر انہوں نے کچھ معمول کی شاپنگ کی تھی۔ واپسی پر وہ اسما کو لے کر گھر آئے تھے، بلکہ اس فرش دھو رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر اس نے ہلکے سے ہاتھ ہلایا تھا، مگر اس کے چہرے پر جامد مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک گہری اور ادھوری سی نظر اس نے اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ شام کو بلکیس آن دھمکی تھی۔ مومنہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے بلکیس؟ وہ جی دیا بی بی سے ملنے آئی ہوں، بڑا ہی جی اداس تھا قسم سے۔ مومنہ بیزاری سے چلی گئی تھی۔ میں نے سنا ہے جی آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے نہ جانے دوپہر سے اب تک کیسے صبر کیا تھا۔ اس نے بھوم سا جواب دیا تھا۔ جب جگنو صاحب کو پتہ چلا تو یکدم غصے میں آ گئے۔ کافی کا مگ انہوں نے ٹھا کر کے توڑ دیا۔ دیا احمد کے اندر منوں کے حساب سے برف اتر آئی تھی۔ دل کا زخم یکا بھر گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس کے دل میں میری یاد کا دیا روشن ہے اور روشن رہے گا۔ قرب کے جو مرحلے میں نے تنہا طے کیے ہیں وہ اب ان سے تنہا گزرے گا۔ وہ فیصلہ جو اتنے دن سے نہ کر پائی تھی یکدم ہو گیا تھا۔ رات کو دیر سے جاگنے کی وجہ سے وہ کافی دیر تک سوتی رہی تھی۔ فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ 11:30 پر اس نے آنکھیں کھول کر ٹائم دیکھا تھا۔ اسے کتنی بے فکری کی نیند آئی تھی، کتنے عرصے کے بعد فراغت کی نیند، کتنے عرصے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہو کر وہ خود سے ملی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر باہر بیل پر کھلتے شگوفوں کو دیکھا تھا۔ ہلکے سبز رنگ کے پتے روح پرور پہلی دھوپ کی زد میں آ کے جھوم رہے تھے۔ تنہائی کی دنیا میں اسے احساس ہوا تھا کہ باہر غیر معمولی ہلچل ہے۔ ایک تازگی کا احساس تھا جس نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ تازہ دم ہو کر باہر نکلی۔ سامنے لان میں علی، صغیر احمد، منیب احمد، اسما اور مومنہ کے ساتھ عظیم بھی تھے۔ وہ ناشتے کے غرض سے پلٹنے کو تھی۔ علی کے ساتھ اور بھی کوئی تھا۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ دانش تھا جو زندگی لے کر آیا تھا۔ وہاں یکدم بھوک کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مومنہ اسے کھانے کے غرض سے بلانے آئی تھیں تو انہوں نے اسے یہ بتا کر حیران اور پریشان کر دیا تھا کہ اسی ہفتے اس کا دانش کے ساتھ نکاح ہے۔ آؤ کھانا کھا لو، وہ لوگ تو جا چکے ہیں۔ دانش کی فلائٹ صبح کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں سرپرائز دیا جائے۔ اچھا سرپرائز ہے، بندہ ملتا تو ہے، اس نے کلس کر کہا تھا۔ تمہیں تو پتا ہے وہ کتنا سمجھدار بچہ ہے، ابا جی اور منیب کی موجودگی میں وہ کیسے ایسے کر سکتا تھا۔ مومنہ ہنس پڑی تھی۔ دیا نے بہت عرصے کے بعد انہیں یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ وقت بہت کم ہے دیا، میرے تو ہاتھ پیر پھول رہے ہیں۔ وہ ہنس بھی رہی تھیں اور اپنی فکر مندی کا اظہار بھی کر رہی تھیں۔ اس نے اعتراض کا ایک لفظ نہیں بولا تھا مگر مومنہ اس کی خاموشی سے پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ اسما کہہ رہی تھی کہ وہ دھوم دھام سے شادی کرے گی، آخر کو وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے، مگر دانش نے ساری بات ہی ختم کر دی۔ سادگی سے نکاح کرنے پر اصرار ہے بس۔ دیا کو گونا اطمینان ہوا تھا۔ کمرے میں ہوا اور خوشی سرسراتی پھر رہی تھی۔
वो ठंडी आह भर कर निकल आई थी। अच्छी भली थी मेरी बेटी, ना जाने क्या हो गया है और उसके नसीबों को भी। मेज़ पर गिलास जोर से रखने की आवाज़ पर वो पलटी थी। वो टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। अपनी खुद कलामी पर उन्होंने बेसाख्ता खुद को कोसा था। थका थका सा वो आउटलेट से निकला था। जोहा हसन कल इंडिया से वापस आई थी। आज इनका डिनर पर मिलने का प्रोग्राम था, मगर जोहा हसन का फ़ोन आ गया माजरत का कि घर में कुछ मेहमान आ गए हैं, आज नहीं आ सकूंगी। उसने घड़ी देखी, 12 बजने को थे। उसने गाड़ी स्टार्ट की। दिया के घर पे लाइट्स की मौजूदगी उसका पाँव बेसाख्ता ब्रेक पे जा पड़ा। क्या है इनके घर? वसवसों की अफरीत उसकी गाड़ी के आगे हाथ फैलाए खड़े थे। वो हॉर्न देना भूल गया। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो तेज़ी से अंदर बढ़ा। ये दिया के घर रोशनियाँ कैसी हैं? वो परेशानी से दरियाफ्त कर रहा था। खुशी का मौका है जी, बल्कि इस चावलों को दम लगा रही थी। बड़े मसरूफ़ अंदाज में बोली थी। कौन सी खुशी? वो दरवाज़ा पकड़े खड़ा था। दिया बीबी की शादी है। उसे लगा था कि हर चीज़ बेवकत हो गई है। वो खुद, उसका आउटलेट, उसके ख्वाब, उसका मुस्तकबिल, सब कुछ, उसका सब कुछ लुट गया था। ऐसे ही होता है, यूं ही होता है। मगर ख़ास बात क्या है कि लूटने वाला भी खुद था और लुटाने वाला भी खुद था। सब कुछ ख़त्म हो गया था, उसका मकसद भी। और जब आप अपना मकसद हयात खो देते हैं तो बाकी कुछ नहीं बचता। बेरंग वजूद, खाली ज़िंदगी। दानिश साहब है ना इनके कज़न, वो अमेरिका से आ गए हैं। उसके होंठ सख्ती से एक दूसरे में पैवस्त थे। तुम मेरा एक काम कर दो बल्कीस। वो एकदम आगे बढ़ा था। जी, बल्कीस की तो जान भी हाजिर है आप लोगों के लिए। दिया तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो एक दफ़ा मुझसे मिल ले, एक दफ़ा। उनका निकाह है साहब, कैसे मिलेंगी वो? तुम ये छोड़ो, मुझे पता है कि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करती है। जुगनू, आ गए तुम बेटा? मुनीज़ा उसकी आवाज़ सुनकर किचन में चली आई थी। मामा, अब दिया की शादी हो रही है। वो बेकली से पलटा था। तो क्या करें हम? होने दो, देखना मैं तुम्हारी शादी कैसे करूँगी। ऐसे चुप चपाते तो हरगिज़ नहीं करूँगी। मेरे अंदर आग लगी है। उसने कोट और मफलर लाउंज में फेंका और बाहर निकल गया। वो अभी मेहंदी लगवा के आई थी पार्लर से, दानिश के नाम की मेहंदी। वो इन सूखते नक्शो निगार पर उंगलियां फेर रही थी। बहुत मुबारक हो जी। बल्कि इसकी आवाज़ बहुत करीब से आई थी। घर करीबी रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। वो बड़ी मुश्किल से नज़र बचाकर आई थी। उसने धीरे से सर हिलाया था। वो जी, वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा मुझसे आकर मिल ले। कौन? उसने यकदम चौंक कर सर उठाया था। जुगनू साहब जी, पता नहीं, आपकी शादी का सुनकर तो। वो दानस्ता चुप हो गई। वो यकदम उठ खड़ी हुई थी। कहाँ है? वो अपने घर में है। तुम चलो, मैं आती हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है भाई? उसका निकाह है कल दानिश से। वो तुमसे क्यों मिलने आएगी? तानिया हैरत की इंतहा पे थी। मैंने बुलाया है उसे, वो ज़रूर आएगी। वो पुरयकीन लहजे में बोला था। वो नहीं आएगी। अगर अच्छे माँ बाप की तरबियत याफ्ता है तो ख़ानदानी औलाद कभी अपने माँ बाप को यूँ रुस्वा नहीं करती। तानिया का लहजा जुगनू से ज़्यादा पुरयकीन था। उसने पाँव तक लंबी शॉल ओढ़ी और बाहर निकल आई। वो लाउंज के रास्ते से नहीं बल्कि किचन के पिछले दरवाजे से बाहर निकली थी। सर्द हवा उसकी हड्डियों में घुस रही थी। इनके घर की दीवार से ऊपर इनका लॉन नुमायां नजर आ रहा था। वो हिस्सा और भी नुमायां था जहां दिया अहमद नाम की एक लड़की बैठी थी, रोती हुई, मिन्नतें करती हुई, उसका बाजू पकड़े हुए। वो लड़का जुगनू अली हसन था और वो जहाँ की तहाँ खड़ी थी। वो कहाँ जा रही थी? वो क्या करने जा रही थी? वो किससे मिलने जा रही थी? वो सत्ते के आलम में चलती हुई अंदर वापस आ गई थी। फ़ोन की घंटी कब से बज रही थी। वो गूंगी बहरी बनकर चल रही थी। उसने शॉल उतारकर साइड पर रख दी थी। निदामत और शर्मिंदगी ने उसका अहाता कर रखा था। मोमना कामों से फरागत पाकर उसके पास आकर बैठी। वो एकदम पत्थर की बन गई थी। अस्मा अब तो कुछ भी नहीं लेना देना चाहती, मगर हमने फैसला किया कि हम कैश ही दे देते हैं। माशाल्लाह, उन्होंने उसके मेहंदी लगे हाथों को देखा था। मोमना नसीर अहमद की आवाज़ पे उठ के गई थी। आपी, आपको पता है कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मेरा यकीन रखें दानिश भाई आपको बहुत खुश रखेंगे। वो बहुत नाइस है, समझी, आपकी तो लॉटरी निकल आई है। वो अली की बातों के जवाब में धीरे से भी नहीं मुस्कुराई थी। आपको पता है आपी, उस दिन जब उसने आपको फ़ोन पे बहुत डांटा था, आपको सुनने से इनकार कर दिया था, आप जर्द चेहरे के साथ डरते डरते इनके घर में दाखिल हो रही थी। मैं आपके साथ जाना चाहता था, आपकी ढाल बनना चाहता था। आपने मुझे मना किया था। उस वक्त मेरे अंदर से आवाज़ निकली थी कि आपको इस जिन की कैद से निजात मिल जाए। वो वक्त कबूलियत था। वो अपनी दुआ की कबूलियत पर बहुत खुश था। उसने निगाह भरकर उसकी तरफ देखा था। वो मुस्कुरा के रह गई थी। दानिश के नाम को कबूलियत बख्शते हुए, उसकी हमरा चलते हुए वो कज़ा के बिनाए रास्तों पर गामजन थी। वो दानिश के हमरा बुले सिरात पर चल रही थी। कदमों की लड़खड़ाहट दानिश ने नुमायां तौर पर महसूस की थी। उसने उसका हाथ थाम लिया था, उसे अपनी ओट में गाड़ी तक लाया था। वो ऐसा ही था, अपने तमाम तर काम खुद मुख्तारी से करने वाला, वादे निभाने वाला। मामा, हम ज़रा लेट हो जाएंगे। वो पलकें झिपक रही थी मुसलसल। मेरा मशवरा है कि अपने कीमती आंसू ज़ाया मत करो। वो मुसलसल सामने ही देख रहा था, मगर उसकी कैफियतों से आगाह था। आइसक्रीम खाएं? ठंडे यख मौसम में यख बस्ता आइसक्रीम खाना बहुत रोमांटिक है। वो बहुत खुश था, तुम्हें पता है दिया।
تم ووڈ لینڈ کی سڑکوں کو بھی ازبر یاد ہو، وہاں ہونے والی بارشوں کے قطروں میں تمہاری شبیہ ہوگی۔ سلمان میرا دوست ہے نا، اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے، وہ تو نہیں اور صحیح کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے آج کے دور میں تو ہی تو کا فلسفہ بہت حیران کن ہے۔ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ تم بور ہو گئی ہو؟ اس کے چہرے پر تھکن بہت نمایاں تھی۔ اس نے گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ پورا گھر روشنیوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ مبہوت سی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اسما اسے دانش کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے صوفے پہ ہی بیٹھ گئی۔ اس نے بہت حیرت سے اسے اپنی دراز کو کھولتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کتنی دیر بعد پلٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کارڈز تھے جو اس نے اس کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ میری کچھ یادیں ہیں جو میں تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نہ سمجھی کہ آنے والے انداز میں ان کارڈز کو کھولا تھا۔ یہ تینوں کارڈز 21 جنوری کے تھے، جس دن اس کی اور جگنو کی شادی ہوئی تھی۔ یہ کارڈز اس نے اپنے لیے خریدے تھے اور خود کو ہی دیے تھے، دانش کے لیے، مگر یادیں صرف دیا کے لیے تھیں۔ کیسے تم مجھے مل گئیں، قسمت پر آئے نہ یقین، اتر آئیں جھیل میں جیسے چاند اترتا ہے کبھی۔ وہ دھیرے سے ہولے سے گنگنا رہا تھا اس کے پاؤں کی مہندی کو دیکھتے ہوئے۔ پلیز دانش، آپ یوں نہ بیٹھیں۔ وہ اسے اوپر بیٹھنے کو کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تم چینج کرو اور سو جاؤ، وہ بہت سہولت سے کہہ رہا تھا۔ وہ ممنونیت کے گہرے احساس تلے دب گئی تھی۔ تم سے میری محبت ڈوبی ہوئی رقم کی طرح ہے، کوئی منافع بھی نہ ملے، اصل زر بھی گیا، وعدہ بھی نہیں، کوئی اقرار نامہ بھی نہیں ہے، پھر بھی میرے قرض دار۔ میں نے اپنی محبت کو تجھے دان کیا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے دانش کے کندھے پر سر رکھ کر کتنی مرتبہ الفاظ کا دامن تھاما تھا۔ سلمان کہتا ہے کہ بیوی پرانی ہو جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے ایسا دیا ہے جسے روز جلانا پڑتا ہے۔ روز مجھے اپنی محبت کا تیل اور اپنی توجہ کی بتی اس دیے میں ڈالنا پڑتی ہے۔ پرانی یادوں اور باتوں کی دیا سلائی سے اسے روشن کرنا پڑتا ہے۔ یہ روز کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں جگنو اور دیا کے درمیان آیا تھا یا جگنو میرے اور دیا کے درمیان آیا تھا۔ وہ میرے آفس آیا تھا، میری منت کی تھی کہ میں دیا کو اسے لوٹا دوں۔ میں نے دیا کو اس کی آمد کے متعلق بتایا تو وہ یکدم غصے میں آ گئی تھی۔ کیوں آتا ہے وہ؟ آئندہ آپ اس سے ملے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس وقت اس نے ایسا اعتبار دیا تھا مجھے، خدا جانے محبت اور اعتبار کا رشتہ اتنا گہرا کیوں ہے۔ میں نے جگنو کو بتا دیا تھا۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا ہے۔ اس دن اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا اور مجھے محبت مل گئی تھی۔ مجھے پتا تھا بھرموں کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ کے لیے کلر بلائنڈ ہو گیا ہے، مگر کیا کہا جائے کہ انسان اپنی جلد بازی کی سزا اسی دنیا میں بھگت لیتا ہے۔ اب بھلا محبت کو یہ کہا جائے کہ تم انتظار کرو، میں ذرا کار دنیا میں الجھا ہوں، تو وہ ایسا کرے گی؟ قطعاً نہیں۔ وہ کہے گی کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ اس کو نعمت ملی تھی مگر اس نے قدر نہیں کی۔ میں نے صبر کیا، اس سے نعمت چھن گئی اور مجھے مل گئی، اور میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے کہ 3 چیزیں بے حد مشکل ہوتی ہیں، کسی کو ترک کر دینا اور پھر بھولنے میں مشکل ہونا، کسی کو جان سے بڑھ کر چاہنا اور پھر اس کو کسی اور کی دسترس میں دیکھ کر ضبط کرنا، اور نمبر 3 کسی کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کرنا اور پھر گھر آ کر از سر نو یقین کرنا کہ وہ واقعی مر چکا ہے۔ جبران مرزا نے بس اس سے یہی پوچھا تھا کہ وہ زوہا حسن کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ اپنے کیریئر کے عروج پہ دیوانگی کی حدوں کو جا پہنچی ہے۔ وہ بے تحاشا اسموکنگ کر رہا تھا۔ اس نے جبران مرزا کو خاموش کروا دیا تھا۔ تم نے دیکھا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، بزنس آئیکن بن گیا ہوں میں، دنیا کے کتنے ممالک میری ہٹ لسٹ میں ہیں۔ میری خواہش کے مطابق کچھ یوں بھی تو وہ لوگوں کو سزا دیتا ہے، ان کی اوقات سے خواہشوں کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ بہت تلخ لہجے میں ہنس پڑا تھا۔ دنیا میں میرا نام ہے، میرے کام کی قیمت لاکھوں میں ہے، یہی سب کچھ ہے جو میں چاہتا تھا۔ کچھ دیر کی خود ساختہ خاموشی کے بعد وہ پھر سے گویا ہوا، مگر میں قابل رحم ہوں، اتنا قابل رحم جیسے برس زدہ شخص۔ وہ اپنے ہاتھ کو اضطراری انداز میں صوفے کی سائڈ پر مار رہا تھا۔ وہ آج چھلکن کی کیفیت میں تھا اور جبران مرزا حیرت کی کیفیت میں تھا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ جبران مرزا کے لیے تو وہ ایک آئیڈیل مین کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ تم حیران ہو رہے ہو میری شائننگ اور گرومڈ پرسنالٹی پہ، مگر اندر سے میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں۔ قرائت آتی ہے مجھے خود سے، میں نے اپنی بیوی پہ شک کیا، اس کو محبت نہیں دی، ترساتا رہا اس کو اور زوہا حسن کو سیراب کرتا رہا۔ جبران مرزا کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ شادی، وائف، زوہا حسن، وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت محبت کرتی تھی وہ مجھ سے اور میں اتنا دور بھاگتا تھا اس سے، اتنی محبت کہ ٹیلی پیتھک کانٹیکٹ تھا میرا اس کے ساتھ۔ 1-2 بار اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے اندیکھے محسوس کرتی ہے، کہ میں نے کس رنگ کی شرٹ پہنی ہے، میں نے کس رنگ کی ٹائی لگا رکھی ہے، اور میں ربش کہہ کر ٹال جاتا تھا۔ شام ریسٹورنٹ کے اندر آ گئی تھی، وہ چپ ہو گیا تھا، شاید چھلکن کی کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے جبران کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہوئی تھی۔
پھر کیا ہوا تھا ان کے درمیان؟ وہ دریا کو کوزے میں بند کر کے جبران مرزا کے پاس رکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ جبران مرزا جہاں کا تہاں بیٹھا تھا، اسے زوہا حسن اور اپنا غم بھول گیا تھا۔ تیز دھند میں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، دھند آنکھوں میں گھسی جا رہی تھی، کانوں سے ٹکرا ٹکرا کر گیلی بارش کا لمس دے رہی تھی۔ گلے کے گرد لپٹا مفلر اس کے ہاتھ میں تھا اور فٹ پاتھ پہ مٹی کے ساتھ بھربھرا ہو رہا تھا، مگر نفاست کی پرواہ کسے رہی تھی اب؟ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جگنو، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، گاڑی میں پانی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ مصروف تھا۔ ایک لمحہ بھی اگر وہ ٹھہر جاتا تو اس کا مان رکھ لیتا۔ اس کی چابیاں فٹ پاتھ کے فرش سے ٹکرائی تھیں، مگر وہ چابیاں گاڑی کی نہیں تھیں۔ اس نے اپنی جیبیں کنگھالی تھیں، چابیاں کہاں تھیں؟ وہ مٹی کو چھان رہا تھا۔ جبران مرزا کچھ فاصلے پر کھڑا اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے گاڑی کی چابیاں آگے بڑھائی تھیں۔ تم ٹیبل پر چھوڑ آئے تھے؟ اوہ تھینک یو یار۔ اس نے ٹیشو پیپر سے اپنا ہاتھ صاف کیا تھا۔ جبران مرزا کو اس پر کسی مخبوط الحواس شخص کا گمان ہو رہا تھا، جو کسی کے دل سے نکلا۔ اس نے کہاں امان پائی؟ آسمان کی ساری وسعتوں سے پرے، زمین کی پہنائیوں میں کوئی پناہ نہیں، کہیں امان نہیں۔ وہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا، سر الگ دھڑ الگ۔ اس کے کانوں کے پردے سے دانش کی آواز ٹکرا رہی تھی، شی از مائی وائف۔ میری آپ کو ایک نصیحت ہے، محبت ضرور کریں کہ یہ دنیا میں زندگی کی نوید ہے، مگر یہ صرف ایک جذبہ ہے، پوری زندگی پہ محیط نہیں ہے۔ جو اسے اپنی زندگی پہ محیط کر لیتے ہیں وہ جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے جنون زدہ لوگوں کو حالات کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے اور جنون کے راستوں سے عقل اور خیر کی طرف واپس لایا جاتا ہے۔ دانش، میں اور عبدالواسع، ہماری فیملی بہت مکمل اور خوبصورت ہے۔ عبدالواسع تو سب کی جان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے جگنو اور اس کے ساتھ گزرے شب و روز یاد نہیں آتے ہیں، ایک نیچرل بات ہے، مگر ایک تلخ یاد کے سوا اور کچھ میرے ذہن میں نہیں آتا۔ گو کہ اس تلخ یاد نے میرے اور دانش کے درمیان ایک ہلکا سا جالا بنے رکھا، مگر گزرتے سالوں میں وہ ایک شائبہ سا بن گیا ہے۔ شروع کے سال میں تو میں لکن میٹی کھیلتی رہی تھی، ذہن کہیں اور، دل جسم کا قیدی، مگر اب میرا دل چاہتا ہے کہ دانش کو کبھی دکھ نہ پہنچے، کم سے کم میری ذات سے، اور کسی کو دکھ کے بجائے سکھ دینے کی صحیح کرنا بھی محبت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ وہ آج تک سمجھ نہیں پایا کہ میں خود کو کہاں چھپاتی ہوں، کبھی آنکھ بہے، کبھی کوئی لفظ کہے، کوئی سنگ گرے تشت جانی میں، ذات کی ویرانی میں، جب دھول ہر سو اڑے سمٹ نہ پائے، یہ تن ایسا بکھرے میں گم ہو جاتی ہوں۔ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تلاشتا ہے، وہ میری خوشیوں کا مرکز، میری ذات کا سودائی ڈھونڈتا رہتا ہے مجھے، اور میں اس کی پشت کے پیچھے چھپ کر سکون کی اوک بھر بھر پیتی ہوں، خوش ہونے کی کوشش میں۔